अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम नावल रीड करने लगे हैं उसका नाम है शाम की मुंडेर से, जिसे तहरीर किया है मावरा तलहा ने। तो चलें अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। खन के दिन थे, दिनों का इख्तिसार हर शे को उदास किए हुए था। हवा के दोष पर बहती सुरमई धुंध सब मंजर धुंधलाए हुए थी। जदीद रहायशी कॉलोनी की साफ पथरीली सड़क के अतराफ में खड़े तवील दरख्त मौसम की सितम ज़रीफ़ी का शिकार थे। दोपहर होने में कई सायतें बाकी थीं जब एक खूबसूरत घर के सामने स्याह चमचमाती गाड़ी यहाँ रुकी। गाड़ी से निकलता सवार स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। चेहरा रंजीदा और आंखें मुतवरम नज़र आती थीं। बाल उलझे बिखरे से थे। वो कार से निकलता खुले हुए स्याह बुलंद आहनी दरवाजे से अंदर बढ़ गया। दरवाजे से आगे बनी पथरीली रविश पे लोगों का हजूम खड़ा था। सबके चेहरों पे अफसोस रकम था। वहाँ मौजूद अफराद कल रात से उसी के मुंतज़िर थे। उसे आते देखकर बारी बारी उसकी जानिब बढ़े। वो सबसे पुरसा वसूल करता अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। हाल के दरवाजे पर उसके कदम साकित हुए। हाल के वस्त में सफ़ेद कफन में लिपटा वजूद आखिरी सफ़र के लिए मुकम्मल तैयार था, जिसका इंतज़ार अबदी नींद सो चुका इंसान पिछले 4 साल से कर रहा था। वो आखिरकार आन पहुंचा, मगर ये आमद ला हासिल थी। इसने एक निगाह सारे हाल में डाली। मैयत से लिपटे बेआवाज़ आंसू बहाते वजूद पे निगाह साकिन हुई और फिर देखते ही देखते लोग आगे बढ़ आए। जनाजा उठा लिया गया। कब्रिस्तान की जानिब बढ़ते कदमों से पछतावों के नाग लिपटे हुए थे। कंधों को बाप का इंतज़ार तोड़े दे रहा था। जनाजा पढ़ते उन्हें मनो मिट्टी के स्पुर्द करते आंसू आंख से बह निकले। सिकंदर अहमद का बाब आज बंद हो गया। लोग आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे, मगर वो वहीं मट्टी के ढेरी पे सर झुकाए बैठा रहा। समातों में 4 सालों की पुकार गूंज रही थी। उसे कितनी ही बार बुलाया गया, मगर वो जिद पे कायम रहा और आज उसे बिना किसी पुकार के लौट आना पड़ा। मोहम्मद वली, इतनी ही ऊंची नाक है तुम्हारी तो मेरे मरने पे भी मत आना। ये धमकी उसे हर फ़ोन कॉल के इख्तिताम पे सुनने को मिलती। वो कभी संजीदा हुआ ही नहीं। वो मुकम्मल तवाना सेहतमंद इंसान थे, लेकिन अचानक दिल के बंद होने पे वो वली सिकंदर के कदमों तले से ज़मीन खींच गए। उसे पुकारा, ना कोई शिकवा किया, बस खामोशी से चल दिए। मौसम ने अंगड़ाई लेते सर्द कपकपा देती बूंदें बरसाई तो उसने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा। शायद कुदरत को उसका अब बाप के करीब रहना भी गवारा नहीं था। आज उसने जाना नाराज़ियाँ रिश्तों को धीमक बांध कर चार जाती हैं। ऐसे पछतावों से रोशनास कराती हैं जिन्हें झेलना सांस बोझल कर देता है। वो भी ज़िद में बहुत बड़ा खसारा कर बैठा। नाराज़ी तवील करने का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठा बैठा था। बारिश के तेज़ होने पे उसके शकस्ता कदमों ने घर का रुख किया, इसी घर का जहाँ से कुछ साल पहले क्रूफर्ड से निकला था। सारे घर में खामोशी का राज था। बड़े लोगों की खुशी गमी के असूल भी अलग थे। जाने वाला चला गया तो चंद लम्हे रुकने के बाद वो भी चल दिए। उनकी भागती दौड़ती मादियत पसंद ज़िंदगी में किसी जाने वाले के लिए बस इतना ही वक्त था। पीछे रह जाने वालों को सहारा देना उनका काम नहीं था, और वैसे पीछे था भी कौन? मोहम्मद वली, जो 4 सालों बाद लौटा और क्या पता अगले 4 घंटों बाद दोबारा पलट जाए। एक बेज़रर सी लड़की, जिसे शायद लड़की भी नहीं कहा जा सकता, जिसके स्याह बालों में अब चांदी के कई तार थे, जिसके तन पे मौजूद बेरंग कपड़े उसकी उम्र दुगनी बताते, लेकिन वो सब इतने भी संगदिल नहीं थे। उन्हें उसकी फ़िक्र थी। वो जानना चाहते थे अब सिकंदर अहमद के बाद उसका क्या होगा, लेकिन उसके लिए रुकना ज़रूरी नहीं था। ये खबरें उन्हें किसी भी वक्त मिल जाती, और यही खौफ तो अंधेरे में डूबे सिकंदर विला के हाल में बैठी सौदा हयात को खाए हुए था। ठंडी दीवार से टेक लगाए यक बस्ता फर्श पे एसातदा वो कल से इन्हीं सोचों में तो गर्क थी। अब उसका क्या? कोई जाए पनाह न थी, कोई फराह फरार न थी। वो खुद मुख्तार थी, मगर उसके बावजूद तन्हा रह जाने का जानलेवा खौफ था। बिटिया उठ जाओ, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? जाने वाला तो चला गया, अल्लाह की यही रज़ा थी मेरा बच्चा, उठ जाओ। ठंडे फर्श पे कब से बैठी हो, बीमार पड़ जाओगी। उसकी बिखरी सोचों को मुशफिक सी आवाज़ ने तोड़ा। मुझसे बैठा नहीं जा रहा बुआ, आप खड़े होने की बात कर रही हैं। जान को लिपटे खदशात कमर तोड़े दे रहे हैं। मैं चच्चा जान के जाने पे सब्र कर चुकी हूँ, अल्लाह की रज़ा मान चुकी हूँ, बस अपनी ज़ात से मुंसलिक खौफ सुकून नहीं लेने दे रहे। अब तो अपने लिए भी सब्र मांग रही हूँ। उसका लेजा कपकपाया हुआ सा था। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो बच्चा, अभी उठो और जाकर उसे देखो। सुबह से कमरे में बंद है, कुछ खाया ना पिया और इतना लंबा सफ़र करके आया है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। सब जिम्मेदारियां मेरी ही हैं बुआ, क्या मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं? सालों दिल में अन्नी की तरह पेवस शिकवा ज़बान पे मचल गया। इन बातों का भी वक्त नहीं है। जाओ उसे देखो। सिकंदर भाई उसे तुम्हारे सुपुर्द करके गए हैं। उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें थीं। उनके समझाने पे कितनी देर बेबस निगाहों से उनकी जानिब देखती रही, आखिर उठना ही पड़ा।
بوا نے ٹرے میں کھانا رکھا ہوا تھا، وہیں کھڑے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر سب تاثرات مٹانے کی کوشش کی۔ دوپٹہ سر پہ جمایا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا تو ہمت کر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ گہرے اندھیرے نے استقبال کیا تو ہاتھ بڑھا کر بٹن دبا دیے، کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پہ نیم دراز تھا، لباس وہی جو بارش میں بھیگ گیا تھا، پاؤں میں جوتے اور حلیہ ویسے ہی الجھا بکھرا سا تھا۔ کمرہ روشن ہونے پہ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، دونوں کی نگاہیں 2 پل کے لیے ملی اور فوراً ہی پلٹ گئیں۔ ایک وقت تھا جب وہ ایک دوسرے کی نگاہوں کا محور تھے، اور اب نہ وہ وقت رہا نہ محور بننے کی چاہ۔ ایک طویل سانس بھرتے خود میں ہمت پیدا کرتے آگے بڑھی اور اس کے سامنے بستر پر ٹرے رکھ دی۔ اس نے بھی فوراً پاؤں سمیٹ لیے۔ کچھ کھا لو، بوا بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ کئی لمحے گزر گئے اور وہ وہیں کھڑی رہی اور وہ ویسے ہی نیم دراز رہا۔ ان کے درمیان 4 سال کا فاصلہ تھا۔ تم بابا کے پاس تھیں؟ وہ اس کے سوال اور طرز تخاطب دونوں پہ چونک گئی۔ پتھر ہو چکے دل کو پھر سے تکلیف ہوئی، مگر فوراً ہی خود پر قابو پایا اور کافی دیر بعد سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا جواب جان کر دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ اس کا باپ آخری وقت میں تنہا نہیں تھا، یہ احساس غم کی دبیز تہہ میں جھری پیدا کر گیا۔ وہ مجھ سے ناراض تھے؟ اس بار سوال کرتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا، جیسے حرکت قلب کا دار و مدار اسی جواب پر ہو۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا، ایک اور راحت بھرا جواب۔ انہیں محمد ولی سے ناراض ہونا نہیں آتا تھا۔ اس کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ تھپک تھپک کر سلایا بوجھ دوبارہ وجود کو گھیرنے لگا۔ وہ سامنے بیٹھے انسان کی مجرم تھی اور شاید جا چکے انسان کی بھی۔ کوئی پیغام؟ اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ وہ اتنا مختصر نہیں بولتا تھا، اب تو شاید لفظ گننے لگا تھا۔ انہیں گھر میں اندھیرا پسند نہیں تھا، وہ چاہتے تھے یہاں کا حقیقی مکین ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ آئے۔ وہ تمہیں آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ آباد؟ وہ ایک اسی لفظ پہ اٹکا۔ کیوں اٹکا وہ بخوبی جانتی تھی۔ وہ تمہیں یہاں روکنے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا ان چند مکالموں میں کیسا اثر تھا کہ سانسوں پہ دھرا بوجھ ہٹنے لگا۔ کئی گھنٹے بعد کھل کے سانس آیا۔ کاش یہ قیمت پہلے ادا کر دیتے۔ یہ شکوہ خود سے تھا۔ نہ جانے یہ پچھتاوے کتنے طویل ہونے والے تھے۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تسلی دے گی، شاید اسے روکنے کی کوشش تھی۔ کیا واقعی؟ سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، نگاہ بالوں میں چمکتی سفیدی پہ گئی۔ دل ہلکا سا کرلایا جسے فوراً خاموش کروا دیا۔ اسے اپنی جانب دیکھتی نگاہوں میں تن سا محسوس ہوا، اپنے جملے پہ پچھتاوا ہوا۔ اسے جیسے بھی خدشات تھے ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی، دونوں صورتوں سے سہمی ہوئی تھی۔ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ رک جاتا تو کیا ہوتا؟ ان سوالوں کا جواب بھی معلوم تھا۔ وہ کچھ بھی کرتا مگر سودا حیات کے لیے کچھ نہ کرتا۔ اس کی سوچوں سے انجان سیدھے ہوتے اس نے ٹرے اپنے قریب کھسکا لی۔ سودا نے چند لمحے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ پچھلے 2 دن سے بھوکے ہونے کے باوجود بھوک کا احساس تک نہ تھا۔ اسے مکین سے لامکین ہونے کے خدشے ستا رہے تھے، آباد سے بے آباد ہونے کا غم ڈسے جا رہا تھا۔ اس جیسی بے بسی پہ نوالے حرام ہو جایا کرتے ہیں۔ کئی سال پرانی بات ہے، شام ہونے کو تھی۔ انہی لمحات میں سفید پوش گھرانے کے زنگ آلود دروازے پہ دستک ہوئی۔ کمر پہ دوپٹہ باندھے صحن میں گرمی سے بچنے کے لیے چھڑکاؤ کرتی عورت رکی اور آنے والے کا سوچتی مسکراتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ اگلے منظر پہ ہاتھ ساکت ہوئے اور مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں بیگ اور پہلو میں سہمی ہرنی جیسی لڑکی جس کی آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین، اور اسی حسن نے منزہ کو سہم جانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ کچھ بھی پوچھے اور جانے بنا شک کے گڑھے میں گر گئی۔ یہ کون ہے سکندر؟ اس کے الفاظ کپ کپانے لگے۔ راستہ تو چھوڑو، تھکے ہارے آئے ہیں۔ وہ وہیں جمے رہنے کی خواہش کے باوجود ہٹ گئی۔ وہ اس سے لیے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے قدموں پہ قدم دھرتی پیچھے ہی چلی آئی۔ کیا ہو گیا ہے منزہ؟ پانی لاؤ۔ سوال پوچھنے سے پہلے ہی اگلا حکم۔ مرے مرے قدموں سے پانی لینے چلی گئی۔ چند لمحوں بعد واپس لوٹی تو کمرے میں 2 کے بجائے 3 لوگ تھے۔ سکندر کے پاس ولی بیٹھا ہوا تھا جو باپ سے لاٹ کروانے میں مصروف تھا۔ یہ کون ہے بابا؟ منزہ کی زبان پہ مچلتا سوال ولی نے پوچھا۔ وہ سہمی نگاہوں سے شور کو دیکھنے لگی۔ میرا بچہ ہمیشہ کہتا تھا نا اسے بھائی بہن چاہیے، تو بس میرے شیر بیٹی کی خواہش پوری ہوگی، یہ آپ کی بہن ہے۔ سکندر کا مکمل دھیان بیٹے کی جانب تھا، وگرنہ وہ دیکھ لیتا کہ اس کے جملوں نے سامنے کھڑی عورت کو پتھر کر دیا۔ فاتح کی طرح میری بھی بہن ہے، میں انہیں اپیا کہوں گا۔ وہ جوش سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس حسین مورت کی جانب بڑھ آیا۔ جو دل چاہے کہو میرا بچہ۔ اسی لمحے دھیان برف بنی منزہ کی جانب گیا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ولی جاؤ بہن کو گھر دکھاؤ۔ ان دونوں کو وہاں سے بھیجنے کے بعد منزہ کو اپنی جانب بلایا۔ وہ دھیرے سے چلتی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ یہ سودا ہے، حیات بھائی کی بیٹی۔ ابھی تعارف ادھورا تھا مگر اس کی جان کو سکون آ گیا۔ چہرے پہ چھائی مردنی پہ حیات کے رنگ لوٹ آئے۔ حیات بھائی؟ لیکن وہ اس کا سوال سمجھ گیا۔
وہ شدید بیمار تھے اور اسی بیماری میں انہوں نے اپنے سسرال والوں کو سودا کی ذمہ داری سونپنی چاہی۔ وہ ماموں جو بھانجی پہ جان چھڑکتے تھے یہ سنتے ہی غائب ہو گئے۔ ایسے میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، ہم ماں جائیں ہیں منزہ، کیا ہوا جو کبھی مل کر رہ نہ سکے، سالوں ملاقات نہ کر پائے، دو خاندانوں کی انا اور غیرت کے درمیان پھنسے رہے، لیکن ہیں تو بھائی نا، ہمارا رشتہ کبھی نہیں مر سکا۔ آج سے پہلے مجھے بھی اس رشتے کی گہرائی کا احساس نہیں ہو سکا۔ وہاں پہنچا اور اس بچی سے روا سلوک دیکھ کر دل کٹ گیا۔ اس لمحے احساس ہوا خونی رشتے جتنے بھی دور ہوں ان پہ آئی تکلیف روح پہ کوڑوں کی مانند لگتی ہے۔ اس کا لہجہ اب دیدہ ہو گیا۔ وہ خود کہاں ہیں؟ وہ ملی نہیں تھی، ذکر کئی بار سن رکھا تھا۔ وہ 2 دن پہلے دنیا چھوڑ کے منزہ، مجھے جانے میں تاخیر ہوگی۔ زندگی نے ملن آسان نہ ہونے دیا تو موت کیسے رحم کرتی۔ وہ ضبط جو سارے دن سے سنبھالا ہوا تھا ایک دم بکھر گیا۔ وہ منزہ کی باہوں میں بکھر کر رویا۔ اسے کبھی پرایا مت سمجھنا منزہ، اسے حیات بھائی کی نہیں میری بیٹی سمجھنا۔ ہم بھائیوں کو دنیا نے دور رکھا، تم ان کا احساس مجھ سے دور مت کرنا۔ وہ شاید اس کی خاموشی سے خوف کھائے بیٹھا تھا، تبھی مسلسل ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا، میں اتنی بھی ظالم نہیں اسکندر، تم میرے لیے بہت شدت پسند ہونا، اس لیے ڈر رہا تھا۔ اس نے اپنا خدشہ بتایا۔ ولی سے بھی تو تمہاری محبت بانٹی ہے نا؟ اس میں ایک اور اضافہ صحیح، اس کے دلاسے پہ کب سے سہما دل اطمینان پا گیا۔ اس کمرے سے باہر صحن میں ایک جانب لگے امرود کے درخت کے نیچے 5 سالہ ولی سودا نہ جانے کون سے قصے سنائے جا رہے 5 سالہ ولی سودا نہ جانے کون سے قصے سنائے جا 5 سالہ ولی سودا کا نہ جانے کون سے قصے سنائے جا رہا تھا۔ کئی مہینوں سے اداس سودا اس کی توتلی باتوں پہ آخر ہنستی۔ اب کتنا پیارا ہنستی ہو، اس کی مسکراہٹ پہ نہال ہی تو ہو گیا۔ یہ کتنا پیارا ہے۔ وہ دوبارہ مسکرائی تو ولی نے انگلی ٹھوڑی پہ پڑتے گھڑے پہ رکھ دی۔ وہ مسکراتی چلی گئی اور ہر سو پھیلتی رات نے یہ منظر دامن میں سمیٹ لیا۔ آنے والے کئی سال وہ لڑکی محمد ولی کی باتوں پہ ایسے ہی ہنسنے والی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزرنے لگے مگر اس کے لیے صدیاں جیسے طویل ہو گئے۔ تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ جو خود کو سنبھالنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مہمانوں کے کٹیلے جملے واپس خدشات کے گڑھے میں دھکیل دیتے۔ ان سوالوں کی اذیت رات کا اندھیرا ہوتے دوگنی ہو جاتی۔ رات کا پہلا حصہ کمرے میں ٹہلتے گزر جاتا، دوسرا پہر ہنک ہواؤں کی پرواہ کیے بنا لان میں ٹہلنے لگتی، تیسرے پہر کافی کا کڑوا کپ لیتے کمرے میں چلی جاتی اور تہجد اور فجر کی بات تھکاوٹ اتنی حاوی ہو جاتی کہ کسی تلخی کا گمان تک نہ رہتا، آنکھوں کے بھاری پردے گرتے چلے جاتے۔ آج کا دن بھی ایسا ہی تھا، اگر کچھ مختلف تھا تو ظاہر اگلتی زبانیں۔ منزہ چاچی کی بہنیں اس دن کے بعد آج آئیں اور ولی کے اب تک واپس نہ لوٹ جانے پہ حیران کم پریشان زیادہ تھیں۔ ان کی تیر سی نگاہیں سودا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان کے جملے اتنے تحقیر آمیز تھے کہ آج پہلا پہر بھی کمرے میں گزارنا مشکل ہوا۔ وہ ولی کی موجودگی یا اس کے متوقع سامنے کو بلائے تھنڈی یخ رات کو نظر انداز کیے کھلے آسمان تلے آن کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر ننگے پاؤں گھاس پہ چلتے رہنے کے بعد لان میں رکھی کرسیوں پہ آ بیٹھی، سر پشت پہ ٹکائے منہ آسمان کی جانب کر لیا۔ اوس کے ننھے ننھے قطرے چہرے کو بھگونے لگے، قہر برساتی سردی جسم کے ساتھ روح کے گاؤ بھی ٹھنڈے کرنے لگی۔ میرے خیال سے ابھی اس گھر سے جنازہ اٹھے کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ تلخ لہجہ، بے نیاز جملے، برف سا انداز۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے شب خوابی کے لباس میں کھڑے انسان کو دیکھ کر فوراً سیدھی ہو بیٹھی، پہلو میں گرا دوپٹہ اٹھا کر فوراً سر پہ لیا۔ یہ حرکت اس نے گہری نگاہوں سے دیکھی۔ ان دو کے درمیان بھلا کب ایسی احتیاط اور پردہ داری تھی؟ مگر یہ تو شاید سالوں پہلے کا قصہ تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے رات کے دوسرے پہر اسے لان میں ٹہلتے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اتفاقاً نگاہ پڑی تو پھر روزانہ اس کی بے وقوفانہ حرکت دیکھتا رہا۔ 2-3 گھنٹے بعد اندر چلی جاتی، لیکن آج تو پہلے پہر ہی باہر آ گئی اور یقیناً ساری رات یہیں گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس میں متضاد ننگے پاؤں گیلی گھاس پہ چلا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے نہ چاہتے ہوئے اسے نیچے آنا پڑا۔ اس اقدام کے پیچھے احساس یا فکر مندی نہیں بلکہ کوفت کا جذبہ کار فرما تھا۔ میں روزانہ رات میں باہر آتی ہوں، کوئی جواب نہ بن پڑا تو جو منہ میں آیا کہہ دیا، جی کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن برائے مہربانی یہ شغل ترک کر دیں، میں تیمارداری کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کی وضاحت پہ مزید دماغ خراب ہوا۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے بہانے بنا رہی تھی۔ یہ میری کئی سالوں پرانی عادت ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا کہنے کا مطلب تھا کہ اپنی تیمارداری اپنے پاس رکھو، اور وہ یقیناً سمجھ گیا۔ سودا حیات کو وہی تو سمجھتا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے وہیں کھڑا گھورتا رہا اور پھر چند قدم بڑھاتے اس کے قریب آیا، تھوڑا سا جھک کر کرسی کے دونوں جانب اپنے ہاتھ رکھے، اس کی الجھن بھری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ پرانی عادتیں بھول جاؤ مس سودا حیات، کیونکہ اب یہاں کچھ بھی پرانا نہیں رہا اور نہ ہی مجھے پرانی چیزیں بھاتی ہیں، منظر، جگہیں، یادیں، حتیٰ کہ انسان بھی نہیں۔ یہاں رہنا چاہتی ہو تو کوشش کرو ہمارے درمیان پرانا کچھ بھی نہ آئے۔
اچھا نہ برا، وہ اسی لمحے پیچھے ہٹا اور اندر بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کے اپنے لفظوں کی پھیلی تباہ کاری دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو دوسروں کے دیے زخم رفو کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، یہاں تو سارا جسم ہی لہو لہان ہو گیا۔ وہ چند جملوں میں کہاں کہاں وار نہیں کر گیا، وہ چند جملوں میں اس کی بے سر و سامانی اور بڑھتی عمر کو نشانہ بنا گیا۔ خود کو پتھر سمجھنے کے سب دعوے اس پل دھرے کے دھرے رہ گئے۔ برف چہرے پہ گرتے گرم آنسو اپنا احساس کرانے لگے۔ وہ اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پھٹتے دل کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ اسے اس گھر میں رہنا تھا، لیکن نہ جانے کب تک۔ بے گھر ہونے کا خوف مزید شدت سے وجود میں پنجے گاڑنے لگا۔ اس چھوٹے سے صحن میں امرود کو نیا پھل لگنے کے ساتھ نئے کہکے بھی گونجنے لگے۔ منزہ اسے دل سے قبول کر پائی یا نہیں، مگر کوئی تلخ رویہ بھی روا نہیں رکھا۔ ولی کی طرح سینے سے نہیں لگایا تو دور بھی نہیں جھٹکا۔ وہ سودا کے لیے ماں نہیں بن سکی، لیکن گھنا سایہ ضرور بن گئی۔ جبکہ دوسری جانب ولی کو بے رنگ زندگی میں ساتھی مل گیا۔ ان کی صبح شام اکٹھے ہونے لگی۔ کھانا پینا سونا جاگنا سب ایک دوسرے کے بنا ادھورا ہو گیا۔ وہ روٹھتا تو سودا اسے منانے کے لیے ہلکان ہوتی، وہ ہنستا تو واری صدقے جاتی۔ امرود کا ایک نسبتاً مضبوط تنے پہ رسی باندھ کر اس پہ پرانا تکیہ رکھے جھولا بنا کر کئی گھنٹے ولی کو اس پر جلاتی رہتی۔ ولی کو اس کی شکل میں ساتھ ملا تو وہ بھی اس کے سنگ سب غم بھول گئی۔ ولی کی ذمہ داری سودا نے کیا اٹھائی، منزہ تو ایک بار پھر سے کھل گئی۔ شام ہوتے اسکندر کی آمد سے پہلے تیار ہو جاتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ اکثر اکیلے دونوں بھائی نکل جاتے، شادی کے اوائل دن جیسے واپس لوٹ آئے تھے۔ ایک ڈوبتی شام تھی جب اسکندر گھر میں داخل ہوا، چہرہ تمتماتا ہوا جیسے کوئی انمول خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ہاتھ میں پھلوں سے بھرے شاپر، منزہ کے لیے نیا سوٹ، ولی کے لیے کھلونے اور سودا کے لیے ڈھیر چیزیں۔ منزہ تو اتنی شا خرچی دے کر حیران ہی رہ گئی۔ یہ کیا، پورے مہینے کا خرچہ ایک ہی دن میں کر آئے؟ خوشی کے ساتھ ساتھ نئی فکر نے آنگ گھیرا۔ تم بھی نہ بہت سادہ ہو بیوی، آج سے پہلے ایسی بے وقوفی کی ہے تو پھر آج کیوں؟ سمجھو قسمت کھل گئی، بہت بڑا ٹھیکہ ملا ہے۔ ایسے ہی چلتا رہا تو انشاءاللہ آگے بہت آسانی ہونے والی ہے۔ تم دیکھنا، تمہارے سارے خواب پورے کروں گا، اپنے بچوں کو کامیاب زندگی دوں گا۔ یہ جملہ خوشی کے عالم میں بے ساختہ نکلا، لیکن اس میں بھی وہ سودا کو نہیں بھولا۔ وہیں کھلونوں سے کھیلتے ولی کے قریب بیٹھی سودا تھم سی گئی۔ وہ اسکندر کے زیادہ قریب نہیں تھی، زیادہ وقت ولی کے ساتھ گزرتا، اکثر رات کا کھانا ہی اکٹھے کھایا جاتا، لیکن اس لمحے جس حق اور اپنائیت سے اس کا ذکر ہوا تھا وہ سنتے ہی دل پگھل سا گیا۔ چچا کے سینے لگنے کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی، لیکن وہیں بیٹھی رہی۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، منزہ نے دعا کی۔ کل تم ایسا کرو نا، ولی کے اسکول جانا اور وہیں سودا کا اسکول میں داخلہ کروا دینا۔ کچھ تاخیر ہو گئی ہے مگر مجھے یقین ہے سارا نقصان پورا کر لے گی۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے بھتیجی کی جانب دیکھا۔ منزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بیٹی ولی کے اسکول جائے گی نا؟ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سوال کیا تو اس نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے دنوں سے گھر میں ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا۔ وہ تو اب سمجھنے لگی تھی کہ تعلیم حاصل کرنا ادھورا خواب بن گیا، مگر آج وہ ڈر بھی ختم ہوا۔ ولی کے ساتھ جانے کا خیال خوشی دوبالا کر گیا۔ 1 سال تک حالات مزید بہتر ہو جائیں گے، پھر میں اپنی بیٹی کو اچھے کالج میں پڑھاؤں گا۔ اگلے خیالات سن کر سودا کو اپنا وجود فضا میں اڑتا محسوس ہوا۔ خوشیوں بھرے ماحول میں کھانا کھایا گیا، رات بستر پہ کروٹیں لے لے کر کٹی اور اگلے دن چچا کے کہے کے مطابق چچی اس کا قریبی اسکول میں داخلہ کروا آئیں۔ پرنسپل 605 کا شکار تھی، مگر سودا کا تعلیمی ریکارڈ دیکھتے داخل کر لیا۔ سارا دن کتابیں لینے، یونیفارم خریدنے میں صرف ہوا اور پھر وہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگی۔ وہ روزانہ صبح اٹھتی، ولی کو تیار کرتی، خود تیار ہوتی اور تب تک ناشتہ تیار ہوتا۔ وہ دونوں ناشتہ کرتے اسکول کے لیے نکل جاتے، پشت پہ بیگ لٹکائے، ایک ہاتھ میں ولی کا ہاتھ تھامے، دوسرے میں اس کا بیگ پکڑے وہ خراما منزل کی جانب بڑھ جاتے۔ دن بھر میں جب وقت ملتا وہ ولی کی کلاس کی جانب بھاگتی اور ولی سارا دن کسی نہ کسی بہانے اس کی کلاس میں آ جاتا۔ ان دونوں کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وقفے کا آدھا گھنٹہ بھی وہ دونوں اکٹھے گزارتے۔ کبھی ولی کی ضد پہ اسے جھولوں کی جانب لے جاتی اور کبھی ولی اس کی مان کر کلاس میں ساتھ بیٹھ جاتا اور وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہتی۔ اب تو سارا محلہ اور اسکول جان گیا تھا کہ محمد ولی اور سودا حیات ایک جان دو قالب تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ چند ماہ گزر کے اسکندر کا کاروبار ترقی کرنے لگا، حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ سودا نے 10ویں کا امتحان دے دیا اور فارغ وقت میں اسکندر نے اسے کمپیوٹر کورس کے لیے داخلہ کروا دیا۔ ولی نے چند دن خوب بویلا کیا، مگر ہمیشہ کی طرح سودا نے اسے سمجھا لیا۔ وہ اسے منانا جانتی تھی یا شاید وہ ماننا، وہ اسے اپنی پسند میں ڈھال لیتی یا شاید وہ خود ہی ڈال جاتا تھا۔ اسکندر اکثر برملا کہا کرتا تھا، سودا قسمت والی ہے، اس کے آنے سے مجھ پہ کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر اچانک قسمت کے دروازوں کو قفل لگ گیا، زندگی نے ایسا جھٹکا دیا کہ وہ سب دنگ رہ گئے۔ 10 دنوں بعد اسکندر ولا میں باقاعدہ میز پہ ناشتہ لگایا گیا۔ زیادہ اہتمام نہیں تھا، لیکن پھر بھی ولی کی پسند کے آلو والے پراٹھے بوا نے پکا لیے۔ ان کے بار بار کہنے کے باوجود وہ اسے بلانے نہیں گئی تو خود ہی ناچار ہائی ہائی کرتے انہیں جانا پڑا۔ کئی سالوں سے جوڑوں کے درد نے ہلنے جلنے سے عاجز کر رکھا تھا
اس کا ناشتے کا دل نہیں تھا، لیکن بوا کے بلانے پہ آ گیا۔ میز پہ ناشتہ دے کر پرانی یادیں چھم سے آنکھوں کے پردے پہ لہرائیں۔ ابھی کل کی بات لگتی تھی۔ بابا سربراہی کرسی پہ بیٹھے، بظاہر ان سے بے نیاز، لیکن ان کی شرارتوں پہ مسکرایا کرتے تھے۔ خود پہ ضبط کے پہرے بٹھاتا وہ بابا کی دائیں جانب والی کرسی پہ بیٹھا، ایک حسرت بھری نگاہ خالی کرسی پہ ڈالی اور نگاہیں پھیر لیں۔ تمہیں آلو والے پراٹھے پسند ہیں نا؟ اس کے سامنے پراٹھا رکھتے ہوئے بوا کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ نہیں بوا، اب پرانا کوئی شوق زندہ نہیں رہا۔ ایک انجان نظر مقابل بیٹھے وجود پہ ڈالی، جو سر جھکائے تقریباً پلیٹ میں گھسنے کو تیار تھی۔ یہ بھی ٹھیک کہا بیٹا، وقت کے ساتھ شوق بھی بدل جاتے ہیں۔ اب بٹیا کوئی دیکھ لو، کوئی ایک بات یا حرکت پرانی رہی ہو، ہنستی ہے نہ بولتی، بس سارا دن کام میں سر کپائے رکھتی ہے۔ کپڑے بھی دیکھو کیسے بے رنگ سے پہننے لگی ہے، حالانکہ شوق رنگوں پہ مرا کرتی تھی۔ بوا کی اتنی لمبی گفتگو سے دونوں ہی بے نیاز رہے، دونوں کو جیسے معلوم ہو گیا کہ یہ مکالمے کس لیے بولے جا رہے تھے۔ اس نے پراٹھے ایک جانب کرتے بریڈ سامنے کر لی اور ایک پیس پکڑ کے جیم لگانے لگا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے ولی؟ بوا سے شاید خاموش رہنا مشکل تھا۔ دماغ میں پلتے خدشات اتنے طاقتور تھے کہ اپنی عادت کے برخلاف بولنے لگی تھیں۔ کس بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ وہ ایک لہجے کے لیے رکا اور اسی پل وہ سامنے سے اٹھ گئی۔ موضوع تو بہت سارے ہیں بیٹا، مگر تم اپنی بتاؤ، تم آج کل کیا سوچ رہے ہو؟ جہاں دیدہ عورت تھیں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ لحاظ کے سارے پردے گر جاتے۔ فی الحال آج آفس جانے کا سوچ رہا ہوں۔ حال سے باہر نکلتی سودا نے اس کا جملہ سنا، دو پل کے لیے ٹھٹک کر رکی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ ایک بوجھ تو کندھوں سے اترتا محسوس ہوا۔ یعنی تم اب واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ وہ تو ایک دم جیسے خوشی سے نہال ہو گئیں۔ کچھ کنفرم نہیں بتا سکتا، پہلے یہاں بزنس کی صورتحال دیکھوں گا۔ بلڈوزر کے کام میں مجھے کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، میں وہاں اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اگر بابا کا بزنس سمجھ گیا تو ٹھیک، وگرنہ اپنے بزنس کو ہی سٹارٹ کروں گا۔ ممکن ہوا تو یہاں سیٹ اپ بنا لوں گا، وگرنہ واپس چلا جاؤں گا۔ اس کی منصوبہ بندی جان کر بوا کو شدید مایوسی ہوئی۔ اس کی باتوں میں کہیں سے بھی وہ ذکر نہیں تھا جو وہ سننا چاہتی تھی۔ شاید اسی سبب انہوں نے اس سے بھی کچھ نہ بتانے کا ارادہ کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹھوکر کھا کر سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بار بار لڑکھڑانا چاہتا تھا تو اس کی مرضی، وہ ایک مرد تھا، اسے خطرے سے آگاہ کر سکتی تھی، مگر کھینچ کر پیچھے ہٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے کلائی پہ بندی گھڑی پہ وقت دیکھا تو تیار ہونے کے لیے کمرے کی جانب چل دیا۔ الماری کھولے کتنی دیر تو کھویا سا کھڑا رہا۔ اجلت میں سامان بھی ساتھ نہیں لا سکا اور یہاں موجود کپڑے سالوں پرانے تھے، یا جو ساتھ لایا وہ آفس کے قابل نہیں تھے۔ ابھی کے لیے جینز کی پینٹ اور سیاہ شرٹ پکڑے وہ واپسی پہ بازار کا چکر لگانے کا سوچتے تیار ہونے چل دیا۔ وہ پورے 9 بجے دھند میں لپٹی سکندر بلڈوزر کی عمارت کے سامنے کھڑا تھا، اسی مقرر وقت پہ وہاں تھا جس پہ وہ ہمیشہ بابا کو پہنچتے دیکھا۔ وہاں اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ سنجیدگی اور متانت کا پیکر بنے بابا کے آفس میں داخل ہوا۔ خالی کرسی دیکھ کر آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کہاں خود کو مضبوط کرتا، ہر جگہ تو ان کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ آفس کو طائرانہ نگاہوں سے دیکھتے کانوں میں بابا کے جملے گونجے۔ تم دونوں کو یہاں آنا ہے ولی، یہ تم دونوں کی جگہ ہے۔ میں نے عمر لگائی ہے یہ سب بنانے میں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے دونوں بچے اس 2 منزلہ عمارت کو 4 منزلہ میں تبدیل کر دیں گے۔ ان کے یقین پہ تب ہنسا تھا، آج آنکھ سے آنسو برس گیا۔ کاش بابا میں آپ کی خواہش پوری کر سکتا۔ پہلے شاید امید رہتی، اب تو سب ناممکن ہے۔ وہ اداس سا جا کر اس کرسی پہ بیٹھا جہاں بیٹھنے کا خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ شاید مزید اس غم میں گلتا رہتا کہ آفس کی گہما گہمی نے خود ملجا لیا۔ کئی دنوں کا رکا کام جیسے سر پہ آن پڑا تھا۔ کئی میٹنگز ادھوری تھی، کئی ملاقاتیں منتظر تھیں، کئی جگہ کام رکا ہوا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ، اور وہ منہ کھولے سب سنتا چلا گیا۔ انف، یہ سب کیسے چلے گا قریشی صاحب؟ شام پھیلتے ہی وہ سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ وہ جو واپسی پہ بازار جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لمحے ایک قدم چلنے کی ہمت نہ تھی۔ دل چاہ رہا تھا کوئی اٹھا کر بستر پر لٹا دے اور وہ گہری نیند سو جائے۔ وہ سست یا کام چور نہیں تھا، اس نے 2 سال کے عرصے میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کا کاروبار سیٹ کر لیا تھا۔ یہاں مسئلہ کام سے نہ واقفیت اور نہ تجربہ کاری کی وجہ تھا۔ آپ کا پہلا دن ہے نا، اس لیے سب مشکل لگ رہا ہے۔ ابھی ایک میٹنگ ہے، وہ لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ مزید ایک میٹنگ کا سنتے مزاج مزید بگڑ گیا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ اچھا بلائیے انہیں۔ سر یہ ہماری مخالف پارٹی ہے، سٹی کمپلیکس پروجیکٹ پہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ سکندر سر ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، آپ بھی نظر انداز کیجیے گا۔ قریشی صاحب کے کہنے پہ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے چند لمحوں میں اس کا سر صحیح سے گھوم چکا تھا۔ اس نے کاروباری مخاصمت کا سن رکھا تھا، مگر دیکھ پہلی بار آتا۔ اس کی ناتجربہ کاری کا پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جانے لگی۔ خفیہ دھمکیوں تک بات جا پہنچی۔ بنا کسی نتیجے کے میٹنگ ہوئی اور وہ دوبارہ آنے کا کہتے چلے گئے۔
میں یہ سب کیسے ہینڈل کروں گا؟ کونیا ٹیبل پہ ٹکائے ہاتھوں کا پیالہ بناتے سر جھکا گیا۔ اسی وقت اسے شدید قسم کی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کاٹ کا الو ہو۔ آپ فکر نہ کریں سر، میم دیکھ لیں گی۔ میم؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی۔ انہوں نے زور و شور سے سر ہلایا۔ نام کیا ہے آپ کی میم کا؟ میم سودا۔ وہ اور ولی اسکندر کو سارا آفس خود پہ گرتا محسوس ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہیں سکا۔ وجود میں قہر کے ابال اٹھنے لگے۔ وہ نہ جانے کب تک بیوقوف بنایا جاتا رہے گا۔ جہاں جہاں کام رکا ہوا ہے پلیز آپ ان کی پیمنٹس کلیئر کروا دیں۔ یہ چند جملے بھی مشکل سے ادا کرتے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن سر ان کے لیے میم کے سائن چاہیے۔ اس کے قدموں سے ایک بار پھر زمین لپٹ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ نہ رکھتا تو شاید گر جاتا۔ پہلی بار ولی اسکندر کے دل میں سودا حیات کے لیے بدگمانی نے جگہ لی۔ ہاں واقعی پہلی بار۔ وہ 4 سالوں میں اس سے ناراض رہا، روٹھ گیا، نفرت کرنے لگا، مگر بدگمان نہیں ہوا۔ جو پہلے نہ ہوا آج ہو گیا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوتے ہوئے وہ پھر سے لان میں تھی۔ تہجد تک وہیں بیٹھے اندھیرے میں جانے کیا کھوجتی رہی، اس بات سے انجان کی بلائی منزل پہ کھڑا وجود بے تاثر نگاہوں سے اسے تکے جا رہا۔ فجر کے بعد وہ 8 بجے کا الارم لگا کر سوئی، لیکن الارم سے پہلے ہی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نیند کچھ عرصے سے ایسی ہو چکی تھی۔ بوا سے اب زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے ناشتہ تیار کرنے کچن میں چلی آئی اور اس وقت پہ ناشتہ لگا دیا، لیکن وہ تھا کہ آنے کا ناشتہ لگا دیا لیکن وہ تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے بوا کی جانب دیکھا تو وہ ہمت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا کے بلانے کے باوجود وہ کافی دیر بعد نیچے آیا۔ وہاں آنے کے بعد بھی کسی چیز کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ سودا نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا، ایک نظر ہال میں آویزاں دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ مجھ سے مزید کیا چھیننے کا ارادہ ہے تمہارا؟ ہال میں پھیلی خاموشی کو اس کے زہر خند جملوں نے توڑا۔ بوا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اتنے انجان بننے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ غصے سے باقاعدہ چیخا۔ وہ ساری کی ساری کام گئی۔ ولی بیٹا، بوا نے بولنے کی کوشش کی۔ آپ ایک لفظ نہیں بولیں گی بوا، میں اس سے پوچھ رہا ہوں، یہ مزید مجھ سے کیا چھیننا چاہتی ہے؟ کیا چھینا ہے میں نے؟ خود کو سنبھالتے ہوئے آخر اس نے سوال کر ہی لیا۔ میرا بچپن چھینا ہے، گھر چھینا ہے، دوست چھین لیا اور پھر باپ بھی۔ اس سب سے دل نہیں بھرا تمہارا سودا حیات؟ تمہیں اور کیا کیا چاہیے؟ ایک ہی بار مانگ لو نا، مجھ پہ رحم کیوں نہیں آتا تمہیں؟ وہ غصے میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر ان الزامات میں منہ کھولے بیٹھی رہی، سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا جواب دے۔ بچپن چھینا؟ دل میں پیوست پہلا کانٹا نکالا۔ ہاں، جب اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر مزے لے رہی تھی تب تمہیں روتا بلکتا ولی اسکندر نظر آیا؟ جب اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر مجھے باہیں نکالتی تھی تب تمہیں اپنی عادت کا مارا ولی دکھائی دیا؟ وہ اس لمحے ایک دم بھول گیا کہ وہ کوئی اور بات کرنے کو آیا تھا۔ اور سودا حیات جیسے لمحوں میں جسم کا خون نچڑ گیا۔ اسے آج معلوم ہوا الزامات کی روادات تو بہت پرانی تھی۔ محمد ولی، مت پکارو مجھے اس نام سے۔ وہ فوراً درشتگی سے اسے ٹوک گیا۔ باپ کب چھینا میں نے؟ دوست کب؟ آفس کیا کرنے جاتی ہو تم؟ ماضی کا پٹارا کھلنے لگا۔ چچا جان خود یہ گھر چھین کر سکون نہیں آیا جو آفس پہ قبضہ کرنے چل دی؟ کل یہاں تمہارے سامنے گیا تھا نا، تمہیں معلوم تھا وہاں کیا کیا ہونے والا ہے، پھر تم منہ سیے بیٹھی رہی، ایک لفظ بتانا گوارا نہیں کیا۔ آفس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹس پہ بھی حق جمائے بیٹھی ہو۔ مجھے چیک بھی میم سودا کی اجازت سے ملے گا۔ وہ زہر پہ زہر اکلتا جا رہا تھا۔ اس کے بلند لہجے سے آئے طوفان نے 2 دل راکھ کر ڈالے تھے، لیکن کچھ لمحوں بعد وہ واپس آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کئی فائلز تھیں جو اس نے لا کر میز پہ رکھ دیں۔ گھر، آفس، اکاؤنٹس، چچا جان کا جو کچھ تھا یہ رہے ان سب کے کاغذات۔ یہ میرے پاس امانت تھے۔ اس کا ٹھہرا لہجہ اور اسپاٹ چہرے نے کئی لمحے کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس سب کا کیا کروں جب سب تمہارے نام ہے؟ اسے خاموشی سے واپس پلٹتے دیکھ کر وہ دوبارہ بولا، لیکن اب کی بار لہجہ بلند تھا نہ تلخ۔ چند لمحوں میں زیادتی کا ادراک ہوا۔ وہ اب بھی بنا کوئی جواب دیے کمرے میں بند ہوگی۔ اس نے نہ جانے کس سوچ کے تحت فائل پکڑی اور چونک کے رہ گیا۔ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹنے لگا۔ ہر پلاٹ، عمارت، اکاؤنٹ اس کے نام تھا۔ بابا کی وفات کے چوتھے دن وہ سب واپس اس کے نام کر چکی تھی۔ اس نے سہم کر بند دروازے کی جانب دیکھا۔ پہلی بار پیدا ہونے والی بدگمانی کی زندگی بہت تھوڑی تھی۔ ناراضی پھر سے لوٹ آئی۔ یہ جس کا کاروبار اور مال و دولت کی وجہ سے اسے اتنی سنائی ہے نا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ بوا کا نرم لہجہ بھی کہیں جا سویا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ زندگی کی ہنستی مسکراتی ڈور ایک دم سے کھینچ دی گئی۔ منزہ کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ اسکندر اسے اسپتال لے گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، اور ایک ڈوبتی شام میں انکشاف ہوا کہ منزہ کو دماغ کا کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پہ۔ ڈاکٹر نا امید نظر آئے مگر اسکندر نے امید نہیں ہاری۔ پانی کی طرح پیسہ بہایا، ان کا سرمایہ صرف چند ماہ چلا اور وہ مجبوراً در سے تڑپتی منزہ کو لیے گھر آ گئے۔ تب وہ فرشتہ صرف لڑکی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بابا نے کہا تھا یہ کبھی کسی کو مت دوں، لیکن آپ کو ضرورت ہے۔ وہ شہر میں پوش علاقے میں موجود پلاٹ کے کاغذات تھے
انہوں نے فوراً وہ اسے واپس کر دیے، یوں لگا جیسے ہاتھ کو بچھو کاٹ گیا ہو۔ یہ سنبھال لو بیٹا، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ وہاں رکے نہیں، باہر نکل آئے۔ چاچی کو ضرورت ہے۔ وہ پھر پیچھے آئی۔ ہم اسے نہیں بچا پائیں گے بچی، یہ کر کے بھی نہیں۔ وہ مکمل ہمت ہار چکے تھے۔ ان کی تکلیف تو کم کر سکتے ہیں نا۔ اور یہاں اسکندر احمد کے لفظ گونگے ہوئے۔ بابا کہتے تھے کسی انسان کے کام آنے سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ آپ مجھے یہ نیکی کرنے دیں۔ وہ سمجھداری سے بولی، میں یہ تمہیں واپس کر دوں گا، میرا وعدہ رہا تم سے۔ یہ تمہارے چچا کے پاس تمہاری امانت ہے۔ وہ پہلی بار اسے سینے سے لگا کر روئے۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ منزہ کو لیے دوسرے شہر چلے گئے۔ تمہارا باپ بہت بھاگا ولی احمد، لیکن منزہ کو بچا نہیں پایا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے اس کی آنکھوں کو سودا کے سامنے اٹھتا نہیں پایا، اس کے سامنے بلند آواز کرتے نہیں دیکھا۔ آج تم جس کے سامنے چیخے چلائے، تمہارا باپ اسے کسی مقدس دیوی کی مانند رکھتا تھا۔ خیر تمہارا بھی اس میں کوئی دوش نہیں بیٹا، ہر کسی کو ممنون بننے کا وصف نہیں آتا، ہر کوئی سکندر نہیں ہوتا۔ بوا نے اسے کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بہت خوددار بچی ہے ولی، ابھی جس آفس کا استطانہ دیا ہے اس کی بنیاد میں اس بچی کا قرض شامل ہے۔ سکندر تو سب کچھ بیوی پہ لٹا بیٹھا، جب ہوش آیا تو کچھ باقی نہ رہا۔ تب بھی سودا نے اپنی ماں کا زیور دیا، چھوٹے پیمانے سے دوبارہ کام شروع کیا تو اللہ نے پھر سے 4 چاند لگا دیے۔ تمہارے باپ سے اس نے کچھ چھینا نہ، اس پہ کوئی احسان کیا گیا، جو اس کا تھا وہی اسے لوٹایا گیا۔ بوا اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتی اٹھی اور چلی گئی۔ جو اس کا وہی اسے لوٹایا گیا، جو ایک بار پھر سے سارا اس کے نام کر گئی۔ سوچتے سوچتے تلخی سے مسکرا دیا۔ اس کی نگاہوں میں بچپن کے وہ سال زندہ تھے۔ ماں کے جانے کی کمی اسے زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان 8 سال کا فرق تھا، اور اس کا بس نہ چلتا کیسے یہ 8 سال مٹ جائیں اور وہ اس کا ہم عمر بن جائے، اور اسکول کے بجائے سودا کے ساتھ کالج جایا کرے۔ پرانی یادوں کے نقوش دھندلے تھے۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب وہ آفس پہنچا۔ سب نے حیرت سے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور دوبارہ سر جھکا لیے۔ ولی احمد، میرے ساتھ آفس آیا جایا کرو، تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کو بھی وقت دو، میری زندگی میں مجھ سے سیکھ لو گے تو مستقبل میں مشکل کا شکار نہیں ہوگے۔ اس کے کانوں میں بابا کی آواز گونجی۔ یہ شاید میٹرک کے امتحانات کے بعد کا وقت تھا۔ بابا، مجھے یہ اینٹ سیمنٹ کا حساب نہیں کرنا، کمپیوٹر کی فیلڈ پسند ہے اور میں اسی میں آگے بڑھوں گا۔ تو میرا کام کون دیکھے گا؟ یہ اپیاں ہیں نا، یہ دیکھیں گی۔ اس نے جھٹ سے ایک جانب بیٹھی سودا کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تو بیاہ کر اپنے گھر چلی جائے گی نا؟ کیا مطلب؟ وہ فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ بوا آج کل اس کے رشتے دیکھ رہی ہیں، ہم جلد سودا کی شادی کر دیں گے۔ اور پھر یہ چلی جائیں گی؟ اسے یاد تھا کہ اس لمحے کیسے دل پہ برچھیاں چلی تھیں۔ سہانی دنیا سے ایک دم اسے حقیقی دنیا میں کھینچ لایا گیا۔ اس نے سر جھٹک کر آنے والے کو دیکھا، وہ شاید اس سے کچھ ہی سال بڑا تھا۔ یہ کچھ پراپرٹی مجھے سودا حیات کے نام کرنی ہے، آپ جلد از جلد یہ کروا دیں۔ اس نے فائل سیف کی جانب بڑھائی۔ لیکن کچھ دن پہلے ہی تو سودا نے سب کچھ آپ کے نام ٹرانسفر کیا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ولی نے چونک کر سیف کی جانب دیکھا، جس بے تکلفی سے اس نے سودا کا نام لیا۔ یہ عام بات نہیں تھی، یہ مالک اور ملازم کا تعلق نہیں لگتا تھا۔ میں دوبارہ مس سودا کے نام کروا رہا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے لہجے میں خود بخود رعونت اتر آئی۔ سیف نے بدلتے لہجے پہ اس کی جانب دیکھا اور فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سنجیدگی سے معاملات طے کیے اور آفس سے نکل گیا۔ سودا کب سے یہاں کام کر رہی ہے؟ اس نے واپس آنکھیں مود لی، لیکن قریشی صاحب سے سوال کرنا نہیں بھولا۔ تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں۔ 4 سال، اور دوسری بہت ساری باتوں کی طرح اس سے بھی بے خبر رہا۔ سوچوں کا جال پختہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ کب آئیں گی؟ وہ بہت اچھے سے سب ہینڈل کر رہی تھی۔ آ جائیں گی، نہ جانے کیوں اس نے یہ کہہ دیا، حالانکہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک بے چین تھکا ہرا دن گزار کر وہ واپس پلٹ آیا۔ اسکندر ولا میں ایسی خاموشی تھی جیسے 12 دن پہلے بابا کی جانے پہ چھائی تھی۔ اس کے قدم چند لمحوں کے لیے ٹھٹکے اور پھر نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رات گہری ہوئی تو اس کی بے چین روح پھر سے لان میں آ موجود ہوئی۔ آنکھوں کی سرخی شدت سے رونے کی چگلی کھاتی تھی، نگاہوں میں وہ وقت گم گیا۔ سودا بٹیا، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ بوا کی اطلاع پہ وہ حیران پریشان سی مہمان خانے چلی گئی۔ وہاں ایک دچکا اس کا منتظر تھا۔ اس کے ماموں مامی ان کا بیٹا بیٹھے حسرت بھری نگاہوں سے ہر چیز کو تاک رہے تھے۔ سالوں بعد انہیں یاد آیا تھا کہ کوئی سودا بھی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی جب اس کی مامی لپک کر اس تک آئی، جپٹ کر اسے سینے سے لگایا۔ ہماری بچی، ہم تو ترس گئے تھے تمہیں دیکھنے کے لیے، تم تو ہو بہو ماں جیسی ہو، چاند کا ٹکڑا، حسن کی مورت۔ آج تو عید ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی اپنی بولیاں بولتے رہے، وہ خاموش بیٹھی سنتی رہی۔
اس سے ملو، یہ ہمارا بیٹا ہے شجاع ملک، سرکاری افسر لگ گیا ہے۔ جملہ مکمل کرتے ہی جٹ سے سودا کو اٹھا کر شجاع کے پہلو میں بٹھا دیا۔ وہ جز بز ہو کر رہ گئی، اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ نہ سکی۔ وہ اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ مقابل کی بے خودی نہ سمجھ پاتی۔ کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد وہ رخصت ہوئے تو اس کی جان کو سکون آیا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ وہ لوگ ہر کچھ دن بعد آنے لگے۔ کچھ دن نہ گزر پاتے تو شجاع کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی سوغات آ جاتی۔ شجاع اب بھی آتا، وہ ولی کے ساتھ اس کے سامنے جاتی۔ وہ جلد ہی ولی کے اوقات کار جان گیا اور پھر اس کی آمد کا وقت بدل گیا۔ یہ آمد و رفت چچا جان بھی محسوس کر گئے اور تب ہی ان لوگوں کی جانب سے رشتہ مانگ لیا گیا۔ چچا کی جانب سے اس کے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے۔ شجاع کے متعلق انہوں نے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ انکار آگے پہنچا دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شجاع چچا جان کے جاتے ہی گھرا دھمکا، تم نے انکار کیوں کیا؟ اس کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ کمرے تک چلا آیا۔ میں انکار کا حق رکھتی ہوں، ہمت سے جواب دیا۔ تم کوئی حق نہیں رکھتی سودا یار، تمہیں حامی بننی پڑے گی۔ اس نے نزدیک ہوتے بائیں ہاتھ میں جبڑا دبوچتے دھمکی دی، میں چچا جان کو بتا دوں گی۔ اس کی دھمکی پہ مقابل کا کہکا نکل گیا، اور اگر تمہارے چچا جان کسی دن اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں تو یہ شاید اس کی دھمکی ہو، مگر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی نہیں، وہ پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ ایسا پھنساؤں گا تمہارے چچا کو کہ موت بھی سلاخوں کے پیچھے تڑپ کر آئے گی۔ اب بتاؤ حامی بھرو گی یہ نہیں؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاباش، اسی طرح میری باتیں مانتی رہو، بہت فائدے میں رہو گی۔ وہ چلا گیا مگر اپنے پیچھے دہشت چھوڑ گیا۔ اس نے اسی رات چچا جان کے سامنے رشتے کے لیے پسندیدگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے بارہا اس سے وجہ پوچھی مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بتا سکی۔ وہ کالج کی جانب سے منعقد کیا گیا کرکٹ میچ جیت کے آیا۔ اس کے ہاتھ میں مین آف دی میچ کی ٹرافی تھی جو سب سے پہلے اپیا کو دکھانی تھی۔ وہ سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ بوا، اپیا کہاں ہے؟ تھک کر اس نے بوا سے پوچھا۔ پچھلے لان میں ہوگی۔ بوا کے کہنے پہ وہ فوراً اس جانب بھاگا مگر لان میں قدم رکھتے ہی رکنا پڑا۔ یہ لڑکا مسلنا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے سودا، کسی ٹرک تلے آ جائے یا کوئی موبائل چور پیٹ میں چرا گھوم جائے، اس لیے سوچ لو یہاں تمہارا بازو جدا ہوا، وہاں وہ زندگی سے خفا ہوا۔ کیسا آگ اگلتا لے جاتا کہ سودا نے سہم کر اس کا بازو جکڑ لیا اور شیطانی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ ولی کی خاطر وہ اس انسان کو ساری زندگی برداشت کر سکتی تھی۔ اسے یاد تھا وہ کتنے دن خفا رہا، وہ مناتی رہی، نخرے اٹھاتی رہی، مگر ایک بار بھی شجاع سے دور ہونے کی بات نہیں کی۔ اس کی منتوں پہ وہ مان گیا۔ ان دونوں کو خوش ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے کہ پھر سے وہ آ ٹپکا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے جب وہ آیا اور سودا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ ولی فوراً پیچھے لپکا مگر اس کے منہ پہ دروازہ مار دیا گیا۔ اس نے کھٹکھٹایا، آوازیں دی مگر جواب نہ دارد۔ وہ دروازے کے باہر اپنا تڑپتا یاد کر رہا تھا اور وہ دوسری بار اپنی بے بسی۔ اس کے کانوں میں آج بھی زہریلے جملے زہر انڈیلتے تھے۔ تم کس قدر حسین ہو سودا، یہ آنکھیں اف، مگر سب سے قہر تمہاری سادگی ڈھاتی ہے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس لڑکے کو اپنی زندگی پیاری ہے یا نہیں؟ سودا کے پیچھے ہٹنے کا غصہ اس نے دروازہ پیٹتے ولی پہ نکالا۔ اس کے دہاڑنے پہ وہ کانپ گئی۔ وہ بھی بچہ ہے شجاع، وہ فوراً وضاحت دینے لگی۔ مبادا اسے واقعی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بچہ مجھ سے لمبا قد ہے اس کا، کالج ختم ہو گیا اور وہ تمہیں بچہ لگتا ہے؟ مجھے تو کسی رقیب سے کم نہیں لگتا۔ باہر دستک کے ساتھ وہ ولی کو کوسنے لگا اور اسے ہی ستانے کی خاطر ڈیٹ بن کر کمرے میں بیٹھا رہا۔ ایک بار شادی ہو جانے تو پھر اس کا علاج کروں گا۔ اس کا لہجہ مصمم ارادے کا پتہ دیتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ کئی دن اندر ہی اندر سلگتا رہا۔ شجاع کا آنا رکا نہ، سودا کا نظر انداز کرنا، وہ یہ سب سہ نہ سکا اور بیمار پڑ گیا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی تڑپتی رہی، بلکتی رہی، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ کئی دن کی بیماری کاٹ کے وہ ٹھیک ہو گیا اور انہی دنوں اس کی شادی کا شور اٹھ گیا۔ FSC کے بعد بابا سے کہہ کر مزید پڑھائی کے لیے لاہور چلا گیا۔ ہاسٹل رہنا آسان تھا بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر کلستا۔ اسے معلوم تھا سودا کی شادی کسی نہ کسی کے ساتھ ہونی تھی، مگر وہ انسان اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ کہہ کر تھک گیا پر کوئی نہ سمجھا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شادی کے دن رکھ دیے گئے، اسے بارہا بلایا گیا لیکن وہ نہیں گیا۔ بابا لینے آئے، اسے مناتے رہے، آخر روٹ کر چلے گئے۔ اس کی شادی سے 2 دن پہلے سودا کی کال آئی، واپس آ جاؤ محمد ولی، میری شادی نہیں ہو رہی۔ کیا؟ ساری ناراضگی ایک دم غائب ہوئی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس کا دل چاہا اڑ کر اپنے شہر پہنچ جائے۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ شجاع نے کوئی غبن کیا تھا، اس سلسلے میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اف، خدا کا شکر ہے۔ وہ واقع وہیں سجدے میں گر گیا۔ آپ دیکھنا، آپ کے لیے میں اس دنیا کا بہترین انسان ڈھونڈوں گا۔ وہ آپ کے قابل نہیں تھا۔ اس کے یقین پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیسے اسے بتاتی کہ وہ 100% درست تھا؟ پاگل، اگلے ہی پل کال کٹ گئی اور وہ فوراً ہڑبڑا کر سیدھا ہوا، یوں لگا بھی کال کٹی ہو۔ سالوں بعد بھی وہ لمحہ دوبارہ جی آیا۔ اس نے کھڑکی سے سر ہٹا کے نیچے لان کی جانب دیکھا، وہ ابھی بھی وہیں ساکت بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی سے پردے کھسکا دیے۔ یہ چند لمحے کافی تھے ایک فیصلے پہ پہنچنے کے لیے۔ اگلی صبح بھی اسکندر ولا پہ خاموشی چھائی رہی۔ کوئی اسے اٹھانے یا بلانے نہیں آیا۔ وہ خود ہی 10 بجے کے قریب نیچے چلا آیا، کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنتا وہیں چلا آیا، چولہے کی جانب رخ کیے، سلیٹی رنگ لباس پہنے وہی کھڑی تھی، شاید کچھ پکا رہی تھی۔ اس نے وہیں سے مڑ جانا چاہا لیکن نگاہ بالوں پہ اٹک گئی۔ اسے یاد آیا وہ کبھی لمبے بال نہیں رکھتی تھی،
نہ جانے اب کیوں رکھنے لگی؟ کوئی کام تھا ولی؟ نہ جانے کب ہوا اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی. اسے محسوس ہوا ان کے لہجے میں پرانی چاشنی نہیں تھی. بوا کی آواز پہ وہ بھی چونکی. جی مجھے بات کرنی تھی. اس نے وہ بات کرنے کی ٹھان لی جو اس کے نزدیک آخری حل تھا. ہاں کہو. وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگیں. میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کا جملہ سنتی بوا کے قدم نہ جانے کیسے لڑکھڑا گئے. وہ اب بھی رخ موڑے کھڑی رہی. کس سے؟ کسی سے بھی. اچھی بات ہے کرو. بوا نے جیسے بوجھ سر سے اتارا. میں کیسے کروں؟ وہ دو لمحوں کے لیے بھونچکا رہ گیا. جیسے کہہ رہے ہو ویسے ہی کرو. بوا کا انداز اب بھی لٹ مار تھا. مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. وہ زچ ہونے لگا. مجھے بھی کوئی تجربہ نہیں ہے. سالوں ہو گئے بیوہ ہوئے اور اپنی کوئی اولاد بھی نہیں. اب کہ وہ رخ موڑ کر ٹرے میں موجود چاول چننے لگیں. بوا آپ کوئی رشتہ دیکھنے والی تلاش کر لیں. آج سے پہلے اسے معلوم نہیں تھا کہ بوا بھی اتنا بولتی ہیں. وہ تو سیدھی سادی کم گوسی تھی. وہ بھی خود تلاش کر لو. بوا آپ کی نظر میں بہت رشتے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی کسی لڑکی کا بتا رہی تھی. ان لوگوں سے ملوا دیں. ان دونوں کی جنگ نہ جانے کتنی دیر تک جاری رہتی کہ اسے ہی درمیان میں ٹوکنا پڑا. اس کے بولنے پہ دونوں نے اسے دیکھا. بس تاثرات میں فرق تھا. بوا کی نگاہوں میں غصے کی آمیزش تھی جبکہ اس کے چہرے پہ طنزیہ رنگ. اس کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا تھا کہ اس کی بات کسی صورت بوا ٹال نہیں سکتی تھی. آفس کے لیے تاخیر ہو رہی تھی اس لیے کچن سے نکلا. تم پاگل تو نہیں ہوگی بٹیا؟ اپنا سوچا ہے تم کیا کرو گی؟ کوئی دوسری تمہیں اور مجھے کیسے برداشت کرے گی؟ میرا تو کوئی خونی رشتہ بھی نہیں. بوا کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ وہ کئی قدم اٹھانے کے بعد رک گیا. اللہ مالک ہے بوا. میں اس قابل ہوں کہ ہم دونوں کا بوجھ اٹھا سکوں. یہ کہنے کی باتیں ہیں سودا. دنیا مرد کے سائے میں چلتی عورت کو جینے نہیں دیتی. تنہا عورت دیکھ کر تو بولی ہو جاتی ہے. یہ معاشرہ ہر وقت ازدہے کی مانند منہ کھولے کے لیے عورت کو نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. تم کس بھول میں ہو میری بچی؟ بوا کو تو سوچ سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی. اتنا اندازہ تو اسے بھی تھا. ایک شجاع نامی درندہ وہ بھگت چکی تھی. دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بوا. پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. ہمیں تو نہ ملے. چچا جان اس کی زندہ مثال ہیں. وہ انہیں مثبت رخ دکھانے لگی. وہ بھلا مانس انسان تو فرشتہ تھا. کاش اسے اتنی مہلت مل جاتی کہ تمہیں کسی پار لگا جاتا. جائیداد تمہارے نام کر گیا. کسی مرد کے سہارے کا نہ سوچا تو تھا بوا. ان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ان کے خلاف کچھ نہیں سن سکی. تو کیا دنیا ایک اسی شجاع پہ ختم ہو جانی تھی؟ میں ہی نہیں مانی بوا. ورنہ چچا جان نے تو بہت چاہا تھا. اسے یاد تھا کہ ان کا بار بار اسے منانا. لیکن اس دل کا کیا کرتی جو مرد ذات سے خوف کھا بیٹھا تھا. میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے. مان جاؤ. کئی لڑکے ابھی بھی طلبگار بن کر کھڑے ہوں گے. بلکہ وہ اپنا سیب بھی تو ہے. اس کی بولتی نگاہیں تو مجھے بھی دکھائی دیتی ہیں. تم اس کے سنگ رخصت ہو جاؤ. پھر ولی کا بھی کہیں کروا دوں گی. وہ تو ساری منصوبہ بندی کیے بیٹھی تھی. آپ سے کتنی بار کہا ہے بوا ایسی باتیں مت کیا کریں. جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ چچا جان کر گئے ہیں. کچھ اچھا نہیں کر گیا. نصیب پھوڑ گیا تمہارے. کئی بار اس سے پوچھا بچیوں کو مال و دولت سہارے کون چھوڑتا ہے. مگر اسے اپنے ولی احمد پہ بڑا یقین تھا جو باپ کا نہ ہو سکا. اور وہ جو وقت کی رفتار بھولے دم سادے وہاں کھڑا تھا. بوا کا جملہ کانوں میں سیسے کی مانند انٹیلتا محسوس ہوا. ایک پل مزید وہاں رکے بنا نکل گیا. بوا خدا کے لیے ایسا مت بولیں. وہ اکیلا قصوروار نہیں ہے. تم تو بس ہی کرو. اور وہ واقعی ہی خاموش ہو گئی. وہ آفس آ تو گیا مگر کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا. ان دونوں کی گفتگو سانسیں بھاری کیے ہوئے تھی. سب الزامات میری ذات پہ شعلہ سا لپکا ہوا. کافی کے کپ انڈیلے کے بعد بھی سکون محسوس نہیں ہوا. سر سیف صاحب آئے ہیں. دروازے پہ دستک دیتے قریشی صاحب اندر داخل ہوئے. سیف کا نام سنتے ہی بوا کی گور افشانیاں یاد آئیں. غصے کا ابال مزید اٹھا. مٹھیاں بھینچ کر خود پہ قابو پاتے اسے اندر بھیجنے کا کہا. وہ جائیداد منتقلی کے کاغذات لایا تھا اور اس کے دستخط باقی تھے. کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر دی آپ نے؟ نہیں سر. عدالتی کاموں میں اتنا وقت لگ ہی جاتا ہے. اس کا پراعتماد انداز ولی خاموش ہو گیا. آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ کاغذات دیکھتے ہوئے اس نے سرسری لہجے میں سوال پوچھا. ایک بہن جو کہ شادی شدہ ہے. چھوٹا بھائی پڑھ آیا اور والدہ ہیں. اس نے مختصر تعارف کرایا. قریشی صاحب سودا سے ایک میٹنگ فکس کرا دیں. اس سے پوچھ لیں میں گھر آ جاؤں یا کہیں آؤٹ ڈور رکھ لیں. سیف کے لہجے کی بے تکلفی بوا کی باتوں پہ مہر لگانے لگی. سودا سے کیوں ملنا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا. ساری بے نیازی گئی خاک میں. اس نے کچھ کام میرے سپرد کیے تھے. ان کے متعلق بتانا ہے اور سٹی کمپلیکس کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں. میم تو نہیں آ رہی آج کل. آپ گھر ہی چلے جائیں. وہ دونوں اسے ایسے نظر انداز کر رہے تھے جیسے وہ وہاں ہو. قریشی صاحب اس کے بھاری لہجے پہ وہ فوراً سیدھا ہوئے. سودا کو کہیں آفس آئے. جو معاملات ہیں یہی طے ہو جائیں. وہ سارے لاتے فوراً باہر نکل گئے. سیف کی نگاہوں میں الجھن کا تاثر تھا مگر خاموش رہا اور کمرے سے نکل گیا.
کافی دیر فائلوں سے سر کپانے کے بعد جب انتظار گاہ میں وہ دونوں بیٹھے نظر آئے، وہ آفس آ چکی تھی تو کسی نے اسے بتانا گوارا نہیں کیا۔ اس پل وہ مسکرائی، اسے ٹھوڑی پہ پڑتا گھڑا بساختہ یاد آیا۔ یہ ننھا سا اخلاق بچپن سے پسندیدہ رہا تھا جسے اس لمحے سیف ہمایوں دیکھ رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وجود میں طوفان اٹھنے لگے۔ اسے سودا حیات سے نفرت تھی، بے انتہا نفرت۔ اس کے متعلق بالکل نہیں سوچتا تھا، اسے نہیں دیکھتا تھا، کسی یاد کے دریچے پہ نہیں ٹھہرتا تھا، مگر یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے بے بس ہونے لگا۔ وہ اپنی زندگی میں آزاد تھی، ہنسے روئے، جیے یا مرے۔ ولی اسکندر کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سیف فوراً اس کے احترام میں اٹھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزرنے لگی، لوگ اٹھ کر مسکرا کر اس سے گفتگو کرنے لگے۔ وہ ایک لمحے میں اس کی مقبولیت جان گیا۔ وہ ہیرا ہے محمد ولی، باپ کا جملہ گونجا تھا۔ ہلکے بادامی رنگ کا لباس پہنے، ہم رنگ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے، سادہ سی، سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر چادر سر پہ دوبارہ ٹھیک کی تو انگلی پہ چمکتی انگوٹھی پہ نگاہ ٹھہر گئی۔ یہ منزہ اسکندر کی انگوٹھی تھی، لیکن اس نے پہن کیوں رکھی تھی؟ یہی سوچ کر یک ٹھنڈ میں بھی مساموں سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ یہ کیوں پہن رکھی ہے؟ اس کا ہاتھ جھٹکے سے نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہ دونوں اب کمرے میں تھے۔ وہ جتنا بے چین تھا، دوسری جانب اتنا ہی سکون۔ اس نے بنا کچھ بولے انگوٹھی اتاری اور 2 قدم آگے بڑھا کر میز کے چمکتے شیشے پہ رکھ دی۔ قدم واپسی کی جانب موڑ لیے۔ وہ اس کی حرکت پہ ششدر زیادہ دیر نہیں رہ سکا۔ اسے جاتے دیکھ کر فوراً اگلا فیصلہ سنایا۔ یہ آفس ہے، میل ملاقات کی جگہ نہیں، اس لیے بہتر ہے اسے اس کی حدود بتا دو، کیونکہ اب میں وہ ولی نہیں رہا جو روتا رہے، جلتا رہے اور دروازہ پیٹتا رہے۔ تنفر زدہ لہجے پہ وہ ساکت ہوئی۔ دوبارہ اس آفس میں قدم مت رکھنا۔ یہ حکم سناتے ہوئے وہ شاید یہ بھول گیا کہ اسے بلانے والا وہی تھا۔ اس کی خاموشی کسی تھپڑ سی گونج رکھتی تھی۔ ولی اسکندر بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ سیاہ بوجھل رات ایک بار پھر سے ہرسو پھیل گئی۔ میرا بچپن چھینا، گھر چھینا، دوست چھین لیا اور پھر باپ بھی۔ اس جملے کی وسعت اس دن سے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ شکوہ تھا، الزام، ناراضی یا پھر طنز؟ اسے یاد تھا کہ وہ بھی شام کا کوئی پہر تھا۔ وہ کچن میں چائے کے ساتھ مزید ہلکے پھلکے لوازمات تیار کر رہی تھی۔ بہت دنوں بعد محمد ولی گھر پہ تھا۔ اس کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنا کاروبار کرنا چاہ رہا تھا، اور اس پہ باپ بیٹا دونوں میں ناراضی چل رہی تھی۔ آپ کہو نا بابا سے مجھے پیسے دے دیں، ادھار سمجھ کے ہی صحیح۔ وہ جلاتا ہوا کچن میں ہی چلا آیا۔ وہ میری کب سے ساری باتیں ماننے لگے؟ یہ بات غلط نہیں تھی، وہ سودا کی سب باتیں مانتے تھے۔ شاید اسی سبب اس نے محمد ولی کو ٹالا۔ آپ نے میری حمایت نہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ شاید وہ ہمیشہ کی طرح فوراً روٹھا۔ اور تم نے ناراض ہونے کی؟ اس بات پہ وہ مزید روٹھ گیا، منہ بھی پھیلا لیا۔ اچھا جاؤ باہر، گرمی میں مت کھڑے ہو، میں بات کروں گی چچا جان سے۔ کچن میں واقعی بہت گرمی تھی، اسی سبب اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ اس کے حامی بننے پہ وہ خوشی سے باہر بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد ٹریس جائے لان میں آئی تو سامنے کا منظر بدلا ہوا تھا۔ چچا جان بے حد سنجیدہ لگے، اتنے کہ شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا ہو، اور محمد ولی بھی یقین سا کھڑا تھا۔ اس کے دل پہ ہاتھ پڑا، فوراً ان کے قریب آئی۔ کیا ہوا چچا جان؟ کیا ہوا محمد ولی؟ چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں یہ کسی صورت نہیں مانوں گا۔ کافی دیر بعد اس کا فیصلہ کن لہجہ سنائی دیا۔ تمہیں ماننا ہوگا محمد ولی۔ کیا تم اپنے باپ کا بوجھ نہیں بانٹ سکتے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ گئی۔ محمد ولی بےتابی سے اس کی سمت بڑھی۔ چچا جان اسے پیسے دیں نہ، مان لیں اس کی بات۔ وہ وہیں کھڑی ان کی جانب رخ کیے بولی، یہاں آ جاؤ سودا۔ وہ اب بھی مطمئن لگے۔ محمد ولی کہاں جا رہے ہو؟ گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگی اور کیاری پار کرتے پاؤں میں پتھر چبھنے سے ٹیس کی لہر جسم میں پھیل گئی، مگر وہ رکی نہیں۔ شام ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ رکو، خدا کے لیے رکو، ایسے مت جاؤ محمد ولی، میرا دل رک جائے گا، مت جاؤ۔ وہ چیختی گئی، اس کے پیچھے بھاگتی گئی اور ٹھوکر لگنے سے منہ کے بال گر گئی۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ منظر بدلا تھا، گرمی کے بجائے ہڈیوں میں گھستی سردی کا موسم تھا۔ وہی لان، مگر باقی 2 لوگ نہیں تھے۔ وقت شاید سودا حیات کے لیے رکا تھا، دوسرے تو آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ تھی، اس کے زخم تھے، سالوں بعد بھی پاؤں میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ یہ بے حسی کم از کم اس کے لیے ایک نعمت تھی۔ اس شام کتنی دیر سڑکوں پہ بھٹکتا رہا۔ رات تاریک ہونے پہ تھک ہار کے ایک دوست کے دروازے پہ دستک دے ڈالی۔ اس کی ساری گرم جوشی یہ سن کر جاگ کی طرح بیٹھ گئی کہ وہ گھر چھوڑ آیا تھا۔ اپنا کوئی سامان، نہ پیسے، نہ ڈگریاں، کچھ بھی ساتھ نہ لایا تھا، مگر واپس نہیں جانا یہ طے کیا۔ تب تک تو بالکل بھی نہیں، جب تک بابا کو غلطی کا احساس نہ ہو جائے۔ گھر سے نکلے 1 ہفتہ گزر گیا، دوست پہ دوست بدلے اور ہر کوئی تنگ آنے لگا۔ نوکری مل کے نہ دی اور کھانے کے لالے الگ پڑ گئے۔ کہاں بزنس کے خواب اور کہاں مزدوریوں والے کام۔ انا کا پرچم بلند کرتے ایک دن کام کیا بھی، لیکن اسی ایک دن میں بس ہو گئی۔ وہ 1 ہفتے میں ہار مان کر واپس پلٹ آیا، لیکن دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بابا کا فیصلہ، اپنی شرط مان لیا، وہ شرط جو گھر سے ہزاروں میل دور لے گئی۔ 4 سالوں کی مسافت طے ہوگی۔ بابا ناراضی لیے دوسرے جہاں چل دیا۔ اب محسوس ہو رہا تھا کہ 4 سال تو ضیاء سے منسوب ہوئے، ارد گرد بس خسارے ہی خسارے تھے۔ اپنا بزنس سیٹ کرنے کے بعد بھی بابا کا بزنس ہی سنبھالنا پڑا۔ سافٹ ویئر انجینئر بننے کے بعد بھی اینٹ سیمنٹ کا حساب کرنا پڑا۔
سارا دن وہ انتظامات میں مصروف رہی۔ محمد ولی کے رشتے کے لیے بوا نے کچھ لوگوں کو بلا رکھا تھا، اسے بھی خبر دے دی کہ شام تک ان لوگوں نے آنا تھا۔ وہ سب کام نپٹائے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا ارادہ نہیں تھا سامنے جانے کا، لیکن بوا رکنے والی نہیں تھی، اس لیے نہا کر صاف لباس پہن لیا، بال سمیٹے، دوپٹہ اوڑھا اور باہر آ گئی۔ حال میں پہنچی تو حیران رہ گئی، وہاں سیف اور اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اچانک کیوں آئے سمجھ نہیں سکی۔ السلام علیکم، ملائمت سے حال احوال پوچھتی ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بیٹا آج میں بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ خالہ جی آپ کے گھر کی روشنی مجھے اپنے آنگن کے لیے چاہیے۔ وہ بوا سے مخاطب ہوئی، اس کا منہ حیرت سے کھلا اور بوا کا خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ بوا خوشی کے اظہار میں کیوں پیچھے رہتی، حال کے دروازے میں کھڑا ولی اسکندر سب سنتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سیف اور اس کی والدہ وہیں موجود تھے۔ بوا نے کچھ وقت مانگا، جب ولی کے رشتے والے آ گئے سب وہیں موجود تھے تو انہیں بھی بٹھا لیا۔ سودا فوراً میزبانی کے انتظامات کرنے کچن میں چلی آئی۔ میں بھی کچھ مدد کر دوں؟ بوا کی اجازت لیتا سیف کچن کی جانب چلا آیا۔ یہ گھر اس کے لیے انجان نہیں تھا، ان 4 سالوں میں بہت بار آیا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ولی نے بوا کے روشن خیالی کو چنبے سے دیکھا، دوسری ناپسندیدہ نگاہ سیف کی پشت پہ ڈالی اور مہمانوں کے درمیان آ بیٹھا۔ آپ کیوں چلے آئے؟ میں نے سوچا کچھ مدد کروا دوں۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، سب تیار تھا، بس مہمانوں کو پیش کرنا تھا۔ آپ کی مدد کرنے سے مجھے خوشی ہوگی سودا، اور خوشیاں چھیننا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کے جواب پہ وہ متانت سے ہنس دی۔ دونوں نے ٹرے ہاتھوں میں اٹھا لی اور اگٹھے کچن سے باہر نکلے۔ بوا نے اس مکمل منظر کو دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، جبکہ ولی اسکندر طنزیہ مسکرا دیا۔ آپ کو میرے اچانک آ جانے پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ سیف نے اچانک رک کر اسے پوچھا۔ اعتراض تو ہے، لیکن خیر اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے۔ سب کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ آگے بڑھ گئی۔ یہ کون ہے؟ ولی سے بات کرتی عورت نے خاموش ہوتے ہوئے سودا کی جانب دیکھتے پوچھا۔ تایا زیادہ بچپن سے اگٹھے ہی رہے ہیں، ولی کے ماں باپ نے ہی پالا ہے، بوا نے بتایا۔ سودا انہیں لوازمات پیش کرنے لگی، چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا، جبکہ ولی اسکندر کے چہرے پہ کئی رنگ آ ٹھہرے۔ وہ اچھا پھر تو بہن ہوئی نا، وہ خاتون خوش دلی سے بولی، حالانکہ چہرے پہ خوشی کی جھلک تک نہ تھی۔ بوا نے فوراً تائید میں سر ہلایا، جبکہ ولی اسکندر کے چہرے پہ سرخی چھا گئی۔ سودا حیات تم میری بہن ہو؟ اچانک سے سیدھے ہوتے اس کی جانب تلخ نگاہ سے دیکھتے سوال کیا۔ سوال لے جاؤ انداز۔ سودا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، متوقع بے عزتی کے خیال سے چہرے پہ مردنی چھا گئی۔ ہاتھ میں کپڑا پکڑا، کپ کانپا تو سیف نے فوراً تھام لیا۔ تم انہیں خود بتا رہی ہو یا میں نکاح نامہ لا کر دکھاؤں؟ سیف کے تھامنے کے باوجود کپ ہاتھوں سے پھسلتا فرش پہ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ پاؤں جلا، مگر جلن دل کو محسوس ہوئی۔ اس کی نگاہوں کی زبان سودا کو زمین میں دفن کرنے کے لیے کافی تھی۔ سب بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ سیف فوراً سے 2 قدم پیچھے ہٹا، جیسے کسی ناپاک شے کو چھو لیا ہو۔ نکاح نامہ؟ اس بات کا مطلب؟ یہ سوال سیف کی جانب سے تھا، ایک آخری امید سا ڈوبتا لرزتا۔ مطلب یہ کہ جس کا آپ رشتہ لے کر آئے ہیں وہ پہلے ہی میرے نکاح میں ہے۔ سیف نے دونوں ہاتھ بھیج لیے۔ سودا کو لگا برے مجمع میں ننگی ہو گئی ہو، وہ بری طرح لڑکھڑائی اور سیف چاہ کر بھی نہ تھام سکا۔ بوا نے سر تھام لیا۔ یہ لڑکا کیا کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، جس سے انتہا کی نفرت کا دعوے دار تھا، جس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، جس فیصلے کا انتظام 4 سالوں سے لے رہا تھا، جس فیصلے کا انتقام 4 سالوں سے لے رہا تھا، آج سرے عام اس کا ذکر کیوں کرنے لگا؟ یہ دھوکہ ہے، ہمیں اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ اب تو بتا دیا نا، اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا، ہم اپنی بیٹی کے سر پہ سوکن کیوں چاہیں گے؟ جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے، وہ بولتے لڑتے جھگڑتے چلے گئے۔ ولی اسکندر اب بھی صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، چہرے پہ شرمندگی کا تاثر تک نہیں تھا، بلکہ آج تو اطمینان ہی الگ تھا۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کر گیا، اور خیرت تو یہ کہ وجود میں سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ اس لمحے ایک بات تو اس نے تسلیم کر لی تھی کہ آج بھی سودا حیات کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا تھا۔ شجاع، سیف، نہ کوئی تیسرا۔ سیف نم نگاہوں سے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر ماں کو لیے چلا گیا، کوئی سوال کیا نہ جواب مانگا۔ سودا کے وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی، گم سم وہیں جمی رہی۔ وہ اٹھا، اس کے بے حد قریب آ کھڑا ہوا۔ اب پتہ چلا جب توقعات کے مینار مندمند ہوتے ہیں تو کتنی اذیت پہنچتی ہے۔ یہ چوٹ یقیناً سیف کی جانب پہ کی گئی تھی۔ پورا ایک ہفتہ اپنے رشتے کو بچانے کی جنگ لڑی میں نے۔ ولی اسکندر سودا حیات کے بغیر کچھ نہیں تھا، اس کا ہر رشتہ اسی سے منسوب تھا۔ میں بھوکا رہا، در در بھٹکا، جسم زخمی ہوا، روح پہ آبلے پڑے، لیکن میں نے ہمارا رشتہ بچانا چاہا اور میں ہار گیا، مجھے ہرایا گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور چیختے ہوئے پوچھا۔ ایک بار تم نے بابا کو نہیں روکا، ان کے ساتھ مل کر مجھے میری واحد دوست چھین لی۔ پورا ہفتہ انتظار کیا میں نے کہ تم بابا کو منا لوگی، مجھے واپس بلا لوگی، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دونوں کو مجھ پہ یقین نہیں تھا، میں تمہیں ہر حال میں سنبھال لیتا، اس نام و نہاد رشتے کے بغیر بھی پلکوں پہ بٹھاتا، کیونکہ تم میری اولین ترجیح تھی، لیکن سب ختم کر دیا۔ تم قصوروار ہو سودا حیات، صرف تم۔ وہ چیخ رہا تھا۔ 4 سال پہلے جس خاموشی سے چلا گیا وہ ضبط آج پارا پارا ہوا۔ تم نے ہمیشہ میرے جذبوں کا مذاق اڑایا، کبھی اس شجاع کے ساتھ مل کر تڑپایا، کبھی بابا کے ساتھ، جسے تمہاری باتیں سنتے نیند آتی تھی، اسے تم نے رت جگے سونپ دیے۔ جس گھر سے مجھے پیار تھا وہاں سے بے دخل کروا دیا، میرے بابا چھین لیے،
وہ چلے گئے، ناراضی میں ہی چلے گئے۔ اس کے سر پہ کھڑا دہاڑا تھا اور وہ اب بھی ساکت تھی۔ اسے کہہ ہی نہیں پائی کہ وہ ناراض نہیں تھے۔ محمد ولی سے کبھی کوئی ناراض نہیں ہو سکتا۔ مجھے تباہ کر کے تم نئی زندگی جینا چاہتی ہو، اس سیف کے سنگ خوشیاں منانا چاہتی ہو، ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں ہونے دوں گا، تم بھی میری طرح تڑپو گی۔ اس گھر میں رہتے مجھے کسی اور کے ساتھ ہنستا بستا دیکھو گی۔ میں منتظر ہوں اس دن کا جب مجھے پکارو گی، میرے لیے رو گی، میرا وقت پانے کے لیے ترسو گی، لیکن مجھے ترس نہیں آئے گا جیسے تمہیں نہیں آیا۔ ایک دم جھٹکے دیتے اسے چھوڑا، وہ کئی قدم پیچھے لڑکھڑا گئی، ابھی سر اٹھایا، نہ کوئی وضاحت دی، بے دردی سے آنکھ کی نمی صاف کی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا، پھر ایک دم رک گیا۔ بوا کوئی اور رشتہ دیکھیں، کہیں سے بھی لڑکی ڈھونڈیں، مجھے جلد از جلد شادی کرنی ہے اور پھر اپنی دوسری کوششیں ترک کر دیں۔ میں مرتا مر جاؤں گا، اسے آزاد نہیں کروں گا، یہ یہیں اسی گھر میں سسکتی رہے گی۔ لفظوں کی مار مارتا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ سودا میری بچی، بوا روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ چل آ میری بچی، کہیں چلے جاتے ہیں، چھوڑ اسے سان فراموش کو۔ وہ جو کل اسے تنہائی سے ڈرا رہی تھی، آج خود اسے اپنے آنچل میں چھپائے کہیں دور لے جانا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بوا، آپ فکر نہ کریں ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ پورے جسم کی جان لگائے یہ جملہ ادا کیا، انہیں واپس صوفے پہ بٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ دروازہ بند کیا، پشت ٹکائی اور سارا حوصلہ بہہ گیا۔ ضبط رخصت ہوا، وہ دھاڑیں مار مار کر روتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ 4 سالوں سے سو نہ سکا، اسے تو یہی غم کاٹ گیا۔ وہ رویا، محمد ولی اس کی وجہ سے رویا۔ یہ وقت کیسے آ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کتنا روئی تھی چچا جان کے سامنے، کس قدر التجائیں کی تھی کہ ان دونوں پہ ایسا ظلم نہ کریں، ہم دونوں کے ساتھ ایسا نہ کریں چچا جان، ہمارا رشتہ بہت معتبر ہے، بہت پاکیزہ، اسے رسوا نہ کریں، مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ پہلی بار چچا جان نے اس کی بات ٹالی۔ تم دونوں پاگل ہو چکے ہو، میں دشمن نہیں ہوں تمہارا، سب سمجھتا ہوں، یہ بہترین فیصلہ ہے جس کے ثمرات آج نہیں تو کل تم دونوں کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تمہیں محمد ولی کے علاوہ کوئی نہیں سمیٹ سکتا سودا، اور اسے تم سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی نہیں جانتا۔ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے کامل ہو، ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہو۔ وہ تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، تم بھی اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکو گی۔ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ میں 8 سال بڑی ہوں چچا، یہ بات میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا میں ایسے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ سالوں کا فرق دیکھ رکھا ہے۔ الحمدللہ۔ وہ مجھے اب کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس انکار کرنے کی کئی وجوہات تھی۔ سب کزنز پہلے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے سودا، مان جاؤ اور اسے گھر آنے دو، ورنہ وہ ایسے ہی در در بھٹکتا رہے گا۔ وہ کس قدر سخت الفاظ بول رہے تھے۔ وقت واپس نہیں پلٹتا، لمحات ہاتھ نہیں آتے، سب بہہ گیا اور وہ کچھ نہ بچا سکی، کچھ نہ سنبھال سکی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ گھر کے نہ جانے کس کونے میں چھپ گئی کہ کہیں دکھائی ہی نہ دیتی۔ وہ شاید اپنے تلخ رویے کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے نگاہیں اس کی متلاشی تھیں، مگر وہ خود کو اوجھل کر گئی، بالکل ویسے ہی جیسے نکاح کے بعد کچھ دن پاکستان رہنے کے دوران دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ کتنی راتوں سے لان میں تلاشتا رہا تھا، مگر اس کی کرسی ویران ہی پڑی تھی۔ بوا البتہ اپنا کام نہیں بھولتی، روز ناشتے یا رات کے کھانے کے دوران اسے لڑکیوں کی تصویریں دکھا دیتی۔ وہ چاہتی تھی اب جو بھی پسند آئے ختمی بات کے لیے آئے، مگر اس کی پسند پہ کوئی لڑکی پوری نہ اترتی۔ چھٹی کا دن ہونے کے سبب وہ تاخیر سے اٹھا، تازہ دم ہونے کے بعد نیچے آیا تو خلاف معمول حال میں ایک آنچل اوجھل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے قدموں نے رفتار پکڑی، مبادہ وہ اوجھل نہ ہو جائے، لیکن وہ اوجھل ہو چکی تھی۔ ایک طویل سانس بھرتے ہال میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں بوا اس کا ناشتہ لے ہی حسب معمول ایک تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ پچھلی دکھائی گئی تصویروں میں غور طلب تھی، اس کی نگاہیں تصویر پہ جمی رہ گئیں۔ نگاہوں کا جمنا بوا بھی بخوبی محسوس کر گئی تھیں۔ لگتا ہے تمہیں پسند آ گئی ہے۔ چونک کر بوا کی جانب دیکھا، دوبارہ تصویر دیکھی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکا کہ نگاہیں کس منظر پہ جمی تھیں، وہ خود بھی تو ماننا نہیں چاہتا تھا۔ چور نگاہیں پھر سے تصویر پہ ڈالیں، لیکن نگاہ پھر ٹھوڑی پہ جم گئی۔ نہیں، ٹھوڑی پہ پڑتے گھڑے پہ۔ سودا حیات کے علاوہ بھی کسی کو یہ گھڑا پڑتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت کسی اور چہرے پر نہیں لگتا تھا۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی ہے، ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں بھی پسند ہے تو دیر کس بات کی، جلد سے جلد منگنی کر لیتے ہیں۔ بوا کی جلد بازی پہ گہری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں کاروباری معاملات میں الجھا ہوں، اس لیے سادہ سی منگنی کی تقریب رکھ لیں، حالات جیسے ہی بہتر ہوں گے نکاح کر لیں گے۔ اس کی آمادگی پہ بوا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے ہی آپ کی لاڈلی کہاں ہوتی ہے آج کل؟ بوا وہاں سے اٹھنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سودا کے متعلق پوچھ گیا۔ اب کون سا تیر چلانا ہے ولی؟ ان کے جواب پہ وہ چند دمیں ساکت رہ گیا۔ ایک آخری رشتہ بھی اس کی وجہ سے چھن رہا تھا۔ تو آپ بھی جانبدار ہوگی بوا؟ ہاں۔ آنکھوں کے سامنے غلط ہوتے دیکھ کر غیر جانبدار رہنے کا وصف مجھے نہیں آتا۔ وہ کتنی دیر کچھ بول نہیں پایا، ان کی بے نیازی سے تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے یہ گھر واپس اس کے نام کر دیا ہے، لیکن اس میں برابر کا حصہ دار ہوں، کچھ پلاٹس اور کمپنی میں 50% شیئرز بھی دے دیے ہیں۔ اسے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، بابا نے اسے جو کچھ دیا تھا سب لوٹا دیا ہے، میں اس سے بابا کا دیا گیا کچھ بھی چھیننا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی ہی بولتا رہا جیسے بوا کی سنی نہ ہو۔ اسکندر نے تو اسے ولی احمد بھی دیا تھا، بوا آج اپنے ترکش کے سب تیر چلا دینا چاہتی تھی، بس ولی ہی نہیں دے سکتا۔ تو خود کو واپس لے لو، اسے جینے دو۔ وہ خود کیوں نہیں قدم پیچھے ہٹا لیتی؟
کیونکہ اسے محمد ولی کو چھوڑنا نہیں آتا، وہ بھی اس صورت جب اسے دینے والا اسکندر احمد ہو۔ یہ آپ دونوں کے لیے کچھ پیسے۔ اسے زیادہ سننے کا یہ ارادہ نہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک چیک ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ واپس لے لو ولی، مجھے تمہارے 1 روپے کی ضرورت نہیں۔ میرے اخراجات اٹھانے کے لیے بٹیا موجود ہے۔ ہر بات پہ ان کا انکار اسے مشتعل کر گیا۔ اس کے پاس کون سا قارون کا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا؟ جب بعد میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو اب بھی اسے لینے میں کیا قباحت ہے؟ لحاظ رکھنے کے باوجود لہجہ بلند ہوا۔ سکندر نے اسے تمہاری طرح فرضی انعام نہیں دیا تھا، اسے تعلیم دلوائی، باشعور انسان بنایا اور اس قابل بھی کہ کسی کم ظرف کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ 4 سال اس نے سکندر کے ساتھ کام کیا ہے، تعلیم اسے وہ نہ سکھا سکی جو تمہارے باپ کے تجربے نے سکھایا ہے۔ وہ کندن بن چکی ہے ولی صاحب، اسے اب آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں، خود لاکھوں کماتی ہے میری بچی۔ بوا کے جملے نہیں کھولتا ہوا لاوا تھے۔ مجھے کل ہی منگنی کرنی ہے بوا، انہیں کیسے منانا ہے یہ آپ جانے۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ بوا کی باتیں دماغ جلسا گئیں۔ اسے قربانی کا بکرا کیوں بنایا گیا؟ کیوں اس کے جذبات سے کھیلا گیا؟ جتنا سوچ رہا تھا اتنا جلس رہا تھا۔ سارا دن بھٹکنے کے بعد بھی سکون نہ ملا۔ کتنے ہی گھنٹے بابا کی قبر سراہنے بیٹھا رہا، شکوے کرتا رہا، روٹھا رہا، مگر سب بے سود۔ وہ منانے اور مداوع کرنے کے اختیارات نہیں رکھتے تھے۔ گھنٹوں بعد بھی سکون نہ ملا تو دن ڈھلنے کے بعد گھر واپس پلٹ آیا۔ شام کے ڈھلتے سائے میں سودائیوں کی حالت لیے حال میں داخل ہوا۔ اس کا ارادہ کسی کا سامنا کیے بنا کمرے میں جانے کا تھا، مگر اسے رکنا پڑا۔ حال کے صوفے پہ بیٹھا وجود اور اس کی گونجتی آواز قدم روک گئی۔ یہ سب کیا ہے سودا؟ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 1 ہفتہ ہو گیا سوچتے سوچتے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ میں معذرت خواہ ہوں سیف، مجھے اندازہ نہیں تھا ایسا ہو جائے گا۔ آنٹی کو میری طرف سے اسپیشل سوری کہنا، اور میں خود بھی کسی دن بوا کے ساتھ آؤں گی۔ کئی دنوں سے شرمندگی کا شکار تھی، اب ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے یہی کام کیا۔ مجھے سوری نہیں چاہیے اور نہ ہی آپ کو یہ فارمیلٹی نبھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے سودا، آپ ایسے کیسے ہونے دے سکتی ہیں؟ اب دونوں کا کوئی میچ نہیں، 1% بھی نہیں۔ ایک مشرق تو دوسرا مغرب ہے، زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ ان سب باتوں کا کیا حاصل؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ حاصل ہے سودا، آپ دونوں اس مس میچ رشتے میں آگے بڑھ گئے ہوتے تب بھی یہ باتیں بے مقصد ہوتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ نوری سالوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو آپ دونوں۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے، اب بھی منگنی کر رہا ہے، کل شادی کرے گا تو آپ پرانے مقام سے کیوں چپکی ہوئی ہیں؟ وہ شاید آپ سے بدلہ لے رہا ہے۔ خیر وہ جو بھی کرے، لیکن آپ جیسی سمجھدار اور قابل لڑکی کیوں خود کو ضائع کر رہی ہے؟ یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا اور وہ اب بھی متانت سے مسکرا رہی تھی۔ یہ سب ایسے ہی ہونا طے تھا سیف۔ پھر سے ایک جملہ، آپ خود کو اتنا نہ الجھاؤ سیف، میں چچا جان کا فیصلہ قبول کر چکی ہوں۔ انہوں نے جس بھی وجہ سے ایسا کیا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بہت طویل بحث ہو گئی تھی، وہ صرف معذرت کرنا چاہتی تھی۔ ان بے سر و ساپا باتوں میں الجھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ 4 سال چچا اور بوا سے اتنی بحث کر لی تھی کہ اب دل اکتا چکا تھا۔ اس کا بس چلتا تو 4 سال اپنی زندگی سے نکال دیتی۔ جان بوجھ کر کیا نا انہوں نے، خوردردی دکھائی آپ کے معاملے میں سیف، اس نے فوراً ٹوکا۔ چچا کے متعلق کچھ غلط سننا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اب یاد آ رہا ہے سودا، بہت سال پہلے کی بات ہے لیکن مجھے یاد ہے۔ سکندر انکل نے میرے بابا سے آپ کے منگیتر کو گرفتار کروانے کا کہا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کمپلین کروائی تھی، بہت صفائی سے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا گیا۔ میں تب نہیں سمجھا لیکن آج سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ لالچی ہو گئے تھے سودا۔ کس چیز کا لالچ یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ ان کے مالی حالات دیکھ کر اتنا جانتا ہوں کہ کم از کم دولت کا لالچ نہیں تھا۔ وہ سالوں پہلے کا راز کھول چکا، مگر سودا حیات کو بے جان کر گیا۔ وہ سب جانتے تھے سیف، سب جانتے تھے۔ سسکی آہوں میں بدل گئی۔ میں خود کو تنہا سمجھتی رہی، لاوارث جانتی رہی، اندر ہی اندر گھٹتی رہی، میں مرتی رہی سیف، لیکن انہیں کچھ نہ بتا سکی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خدا سے شکوہ ہوا کہ کاش میری ماں ہوتی، میں اس کی گود میں چھپ جاتی، اس درندے سے پناہ لے لیتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ سب جانتے تھے، میرے کہے بنا ہی جان گئے۔ آہیں ہچکیوں کی شکل اختیار کر گئیں، لفظ کانپنے لگے، مزید بولنا مشکل ہوا۔ آج کسی اور کو تو نہیں لیکن سودا کو سب جواب مل گئے۔ ماضی کا ایک سرا جو اوجھل تھا، ڈھکا ہوا تھا، مل گیا، سارے شکوے دھل گئے۔ وہ جان گئی، تاخیر سے صحیح لیکن چچا جان کے فیصلے کا سبب جان گئی۔ اس کا ڈر جان کر وہ اس پہ کیسے احسان کر گئے تھے۔ سودا حیات پہ اپنے جگر گوشہ وار دیا۔ محمد ولی اس کی جولی میں ڈال دیا۔ وہ تو نعمت تھا، تبرک جیسا، منو سلوا کی صورت بن مانگے ملنے والا۔ وہ کیسے منہ موڑ گئی، کیسے اسے جھٹک دیا۔ وہ رو رہی تھی، زارو زار سا بلائے سیف بے بس سا دیکھتا رہا۔ رلانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اب خاموش بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ آنسو پوچھنے کا اختیار نہیں تھا، اور وہ جس کے پاس اختیار تھا وہ پیچھے بے بس سا کھڑا تھا۔ اس کی تکلیف قدم آگے بڑھانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس کا رونا آج بھی دیکھنا مشکل تھا۔ اس کے گڑھے میں اٹکا آنسو بے چین کرنے لگا، لیکن اس تک پہنچنے میں 4 سال کا فاصلہ حائل تھا۔ بدگمانیوں کی بلند فصیل تھی، وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ ہزاروں سوال کا بوجھ اٹھائے بابا کیا جان گئے تھے؟ درندہ کون تھا؟ کیا وہ شجاع کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی؟ اگر وہ ایسا تھا کہ وہ
اگر وہ ایسا تھا تو وہ مناظر کیا تھے جو اس نے دیکھ رکھے تھے؟ سب سوال ہوا میں بندے پنڈولم کی مانند تھے، کوئی جواب نہیں تھا۔ سودا یاد کے لیے قیامت سی رات گزر گئی، سارے پزل کیا جڑے دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ فجر کے بعد HR کو چھٹی کی میل کی اور نیا عزم لیے کمرے سے نکلی۔ محمد ولی کی منگنی تھی، تمام انتظامات اسے دیکھنے تھے، وہ کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ بوا اس کی عقل کو کوسنے دینے میں مصروف تھی، مگر آج کوئی بات بری لگ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دن کے کم وقت میں بھی اس نے بازار کے چکر لگاتے اچھی خاصی تیاری کر لی تھی، کپڑے، جوتے، میک اپ اور باقی لوازمات، بس انگوٹھی باقی تھی جس کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وقت قریب آتا جا رہا تھا، ناچار وہ خود ہی اٹھ کر اس کے کمرے کی سمت چلی آئی۔ بوا کو جان بوجھ کر نہیں بھیجا کہ بلا وجہ اسے کچھ سنا نہ دے۔ دروازے پر دستک دے کر انتظار کرنے لگی اور کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ گیلے بالوں میں تولیہ رگڑتا ہاتھ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر رکا، آنکھوں میں حیرت اور اس کے چہرے پہ اطمینان تھا جیسے کل شام آئی نہ ہو۔ اس کے سکون پر ششدر ہی تو رہ گیا۔ وہ ساری رات ان آنسوؤں کے سبب سو نہ سکا اور وہ سب بلائے پورے قد سے کھڑی تھی۔ سودا نے ایک نظر اس کی تیاریوں کو دیکھا، جی چاہا تو ہاتھ بڑھا کر پہلے کی طرح بال سمیٹے، مگر فوراً ہی دل کو ڈپٹ دیا۔ ایک مہینے بعد اسے غور سے دیکھا اور یہ دیکھنا ہی غضب ہو گیا، کچھ جھٹکا سا احساسات کو لگا، بدن ایک دم کپکپا گیا۔ اس نے فوراً نگاہیں پھیر لیں۔ مجھے چچی جان کی انگوٹھی چاہیے۔ وہ منتظر کھڑا تھا، وقت کم تھا، اس نے خود کو سنبھال لے آنے کا مطلب بتایا۔ کیوں؟ حیرت دو چند ہوئی۔ میں نے باقی سب سامان خرید لیا ہے، لیکن انگوٹھی ایک خاص سی ہوتی ہے، لڑکی کو ارمان ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں آنے والے انسان کی پسند سے ہو۔ تم وہ مجھے دے دو۔ اس نے نگاہیں چراتے تفصیل سے بات بتائی۔ عجیب و غریب مطالبہ سن کر مزید حیران ہوا اور اسی حیرانی کو لفظوں کا پیرہن پہنایا۔ تم اپنی چیز کیسے کسی دوسرے کو دے سکتی ہو؟ اس نے 2 لمحے لگائے سوال سمجھنے کے لیے۔ وہ میری نہیں چچی جان کی، ایک طرف سے تمہاری امانت جو اب حقدار کو پہنچ جانی چاہیے، اور وہی ٹھہرا لے جا جو اس کا خاصہ تھا۔ نہیں، مجھے وہ کسی کو نہیں دینی۔ اس کے انکار پہ چنبے سے دیکھا، پھر جاتے ہوئے راستے سے کچھ لے لیں گے۔ جواب سنتے انہیں قدموں پلٹ آئی۔ اس کے سامنے کھڑے ہونا مشکل لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ کمرے میں آتے تیار ہونے کے لیے لباس نکالا، ہلکا آسمانی ویلوٹ کا لباس جو چچا جان اس کے لیے دبئی سے لائے تھے۔ کپڑے بدل کر، چہرے پہ کریم لگائی، کانوں میں ہمیشہ پہنے رہنے والی بالیاں اتار کر لباس سے ملتے جلتے جھمکے پہنے، اور بس اس کی تیاری مکمل تھی۔ اتنا تکلف بھی سالوں بعد ہوا، وہ بھی کسی تلخ بات سے بچاؤ کی خاطر۔ سپیر ڈلے گھر سے نکلے تو راستے میں گاڑی جیولر کی دکان پہ رکی، وہ اکیلا ہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ میں سرخ رنگ کی ڈبیا تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہتھیلی سودا کے سامنے کی تو وہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ یہ پہن کے دیکھو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی۔ وہ فوراً دونوں ہاتھ آپس میں بھیجتے شال کے نیچے چھپا گئی۔ میں نے کہا پہن کے دیکھو۔ کافی دیر اسے کوئی حرکت کرتا نہ دیکھا تو خود ہی اس کا ہاتھ پکڑے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پہ انگوٹھی پہنا دی۔ بوا منہ کھولے پیچھے کی جانب مڑے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے بوا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس لڑکی کو دیکھ رکھا ہے؟ اس کا چہرہ بوا کی جانب تھا اور اس کے ہاتھ میں قید ہاتھ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ کھوئی ہوئی کیفیت میں ہاتھ کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے بعد حواس کب بحال رہے، کب گاڑی دوبارہ چلی، کب منزل پہ پہنچے، کیسے لڑکی کے سامنے آ بیٹھے، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ولی نے وہاں ہوتے ہوئے بھی ہر کام کے لیے بوا کو آگے کیا۔ ان دونوں کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا جسے سب ہی جانچ رہے تھے۔ کیا ان کی رضامندی سے رشتہ نہیں ہو رہا؟ پہلے سے ابھرتی مدھم آواز پہ سودا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سرخ لباس میں 2 آدشاہ پھول بنے بے حد حسین مورت تھی، سب سے بڑھ کر کم عمر، بالوں میں چاندی نہ بڑھتی عمر، محمد ولی کے قابل، بالکل ویسی جیسی بیوی پانے کا وہ حق رکھتا تھا۔ اس کے سوال پہ غور کیا تو اس کے خدشات سمجھ آئے۔ رضامندی سے ہو رہا ہے، فوراً اسے دلاسا دلایا۔ پھر وہ اتنی بے نیاز سی کیوں ہیں؟ وہ کن اکھیوں سے ولی کو دیکھتی سودا سے سوال کر رہی تھی۔ اس سوال کا کیا جواب؟ سو خاموش ہو گئی۔ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ سوال کیا۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ آپ کے چہرے پہ لکھا ہے۔ اور سودا حیات کا دل قدموں میں جا پڑا۔ میں خوش ہوں، اس نے فوراً یقین دلانا چاہا۔ ایسا ہی تھا، وہ خوش تھی، وہ چاہتی تھی ولی محمد اس کی طرح کی زندگی ضائع نہ کرے، آگے بڑھ جائے، اس کا مقدر بنے۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اس کا نام زندہ رکھنا تھا، لیکن پھر چہرے پہ کون سی ناآسودگی رقم ہو گئی تھی، کون سا غم چھلک رہا تھا؟ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی؟ اس نے مزید سوال کیا تو وہ سمجھ گئی ساتھ بیٹھی لڑکی خدشات میں گری تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ چہرہ موڑے مکمل اس جانب متوجہ ہوگی۔ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے فوراً سنبھل کر جواب دیا۔ شاید موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا، وہ خاموش ہوگی، لیکن اسے گہری سوچوں کے بھنور میں پھنسا گئی۔ اس کی اپنی ہی پیشانی پہ شرمندگی کی بوندیں چمک گئی۔ کچھ دیر بعد واپسی کا شور مچا تو ولی نے اڑتے ہوئے ایک نگاہ اس لڑکی کی سمت ڈالی، ایک بار پھر سے نظر ٹھوڑی کے گڑھے سے آگے نہیں بڑھی۔ اگلے ہی پل نظر پلٹ کر سودا پہ ٹکی نگاہیں ٹھوڑی سے لے کر پیشانی تک گئیں، حتیٰ کہ نمی کے قطرے بھی دکھائی دیے۔
دوبارہ اس کے پہلو میں دیکھا، پھر وہی ناکامی، پھر سودا کا دیکھا تو جی بھر کے دیکھا، نگاہ کانپی نہ، دماغ کو برا لگا۔ برا لگتا بھی کیسے، یہ چہرہ تو گھنٹوں بلا تعطل دیکھنے کی عادت تھی۔ سب کچھ من پسند کر لینے کے باوجود بے چینی حد سے سواتی۔ 12 گھنٹے ہو گئے، شام سے رات ہوئی اور رات گزر کر نئے دن کی نوید سنانے لگی، مگر سکون کا ایک پل میسر نہیں تھا۔ ماضی کے وار ایک لمحے کے لیے نہ تھا۔ میں اس رات گھر پلٹا تو بابا کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ وہ جملہ اب بھی سماعتوں پہ اترا تو اپنی ذات مذاق سے زیادہ نہ لگی۔ میں ابکیہ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ زبان روانی سے ابکیہ ہی بول گئی۔ بولو۔ دوسری جانب کمال کا اطمینان تھا۔ مجھے پاکستان میں نہیں رہنا۔ پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہو؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں انتظامات کروا دوں گا۔ ان کے حامی بڑھتے ہی اگلے دن نکاح ہو گیا۔ وہ آخری وقت تک پر امید رہا کہ ابکیہ انکار کر دیں گی، وہ نہیں مانیں گی، وہ کبھی نہیں۔ اور وہ بلا اس کی طرح مجبور تھوڑی تھی، مگر ساری امیدیں بن موت مر گئیں۔ جب سفید کام دار شرارہ کرتی میں خوبصورت سا سنگار کی اس کے پہلو میں آ بیٹھی، ہونک بنا یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ یہ ارتکاز حسن کی بدولت نہیں تھا، یہ بے یقینی تھی، اعتماد ٹوٹ جانے کا مرحلہ تھا۔ روتے دل، تڑپتی روح، ریزہ ریزہ جسم کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کیے اور اگلے ہی لمحے وہاں سے نکل گیا۔ جب تک اس کے آسٹریلیا جانے کے انتظامات نہیں ہوئے، کم سے کم گھر میں رکا۔ دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھی، جسے دیکھے بغیر لمحہ نہ گزرے۔ آج بھی وہی احساسات تھے۔ سالوں بعد پہلی بار اس رشتے کا انجام سوچا تھا، اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، پیچھے چھوڑ کر بھی تکلیف میں تھا، بے انتہا نفرت کے باوجود اذیت نہیں دے پا رہا تھا۔ آخر کرے تو کیا کرے؟ کیا بوا کا کہا مان کر چھوڑ دے؟ طلاق زبان کے ساتھ دھڑکن بھی رکتی محسوس ہوئی۔ تصویر میں اسے سیف کے ساتھ دیکھا تو یوں لگا خالی ہاتھ رہ گیا ہو۔ سب سکھ تو سیف کی گود میں ڈل گئے۔ حال میں مکمل سناٹا تھا۔ آج وقت سے پہلے آتے دیکھ بوا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی لاڈلی کہاں ہے؟ شانوں سے پکڑ کر انہیں بٹھایا۔ جہاں بھی ہوگی کم از کم سکون میں ہوگی۔ لفظوں سے دکھ کی جھلک واضح تھی۔ مطلب کسی انہونی کا خیال ہونے پہ چہرہ موڑ کر ارد گرد دیکھا۔ یہ خاموشی خلاف معمول تھی۔ دل کو کچھ ہوا۔ دوبارہ بوا کی جانب دیکھا۔ سودا کہاں ہے بوا؟ وہ اب بھی خاموش تھی۔ وہ اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ پہلے کی طرح بے دھڑک دروازہ کھولا، سامنے کہیں نہیں تھی۔ پورا گھر چھان مارا مگر بے سود حال میں توڑتا ہوا واپس آیا۔ بوا کو حشمگین نگاہوں سے دیکھا اور دوبارہ اس کے کمرے میں گیا۔ الماری کھول کر دیکھی اور سامنے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کا ایک کپڑا نہیں تھا۔ بوا میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس بار ان کے قریب آ کر چیخا۔ چلی گئی ہے یہاں سے؟ اور آپ نے جانے دیا؟ حیرت در حیرت تھی۔ تو کیا کرتی؟ اسے روکتی؟ کیوں جانے دیا؟ وہ کہاں گئی ہوگی؟ اس کا تو کوئی اپنا نہیں ہے۔ وہ پاگل سا ہوا۔ یہی تو تمہیں سمجھاتی تھی کہ اس کا کوئی نہیں ہے، مگر تم نہیں سمجھے۔ اب کیوں اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ بوا کے طنز جاری تھے۔ وہ الگ بات ہے بوا، وہ معاملہ الگ ہے۔ آپ دونوں باتوں کو مکس کیوں کر رہی ہیں؟ میرے لیے ایک ہی بات ہے۔ وہ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے یہاں رہے یا چلی جائے تمہیں اسے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنی زندگی کو رنگین بناؤ۔ اچھا ہوا چلی گئی۔ یہاں رہ کر جلتی کرتی رہتی تو وقت سے پہلے مر جاتی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ کہاں گئی ہوگی؟ چند منٹوں میں کون سے درد نہیں ستائے؟ سیف اس کے پاس گئی ہوگی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے کال ملا دی۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ سودا وہاں آئی ہیں؟ کون؟ سودا کے ذکر پہ فوراً آنکھ کھلی، لہجے میں تلخی گھلی۔ میں نے پوچھا سودا کا تمہیں معلوم ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے نا؟ دوسری جانب سے الزام اس پہ ڈال دیا گیا۔ شٹ اپ۔ میں اسے کیوں کچھ کہوں گا؟ کیونکہ تمہارے لیے وہ ایک بوجھ ہے۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تم اسے راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہو۔ سیف کا غصہ اور تلملاہٹ یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ لا علم تھا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ فوراً فون کاٹ دیا۔ اس کے پاس تو سودا کا نمبر بھی نہیں تھا۔ وہ اس وقت قریشی صاحب کام آئے پر نمبر بند تھا۔ بار بار کوشش کی لیکن نتیجہ ہنوز وہی۔ سودا سر ہاتھوں میں گراتے وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ ناراضیاں تلخیاں ایک جانب، لیکن اس کے چلے جانے کا خیال سہانے روح تھا۔ سب سے زیادہ اذیت ناک یہ خیال کہ گئی کہاں ہوگی اس بڑی دنیا میں۔ اس کا تو ولی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میرے سوا اس کا کوئی نہیں۔ سوچ کو زبان ملی۔ میرے سوا کوئی نہیں۔ بے تابی سے بولتے چلا گیا۔ اسے کھونے کا تصور جان لیوا تھا۔ 4 سال یہی تو تسلی تھی کہ اس کے گھر میں سودا حیات موجود تھی، دسترس میں تھی۔ وہ سودا حیات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ساتھ رہے، پاس رہے، جیسے صحیح، جس رشتے سے صحیح۔ اور یہ اعتراف کا لمحہ تھا، لمحہ الہامی سا تھا۔ تب ہی تو اعتراف دل کے نہا خانوں سے نکلا۔ سارا دن دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا، بار بار کال کی مگر نتیجہ وہی۔ دوپہر کے بعد بے دم سا گھر چلا آیا۔ شکستہ پا گھر میں بابا کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرہ بالکل ویسا تھا جیسے چھوڑ کر گیا۔ یہاں آتے ہی یادوں کا ریلا چلایا۔ بابا کی باتیں، نصیحتیں، گزرا وقت نگاہوں میں گھومنے لگا۔ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ولی، تو جب میں ہمیشہ کے لیے تمہیں سونپ رہا ہوں تو کیوں ضد کر رہے ہو؟ وہ واقعی اس کے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ بابا کی جگہ پہ سمٹ کر کسی بچے کی مانند دراز ہو گیا۔ لوٹ آؤ ولی، زندگی کے حسین دن مت گنواؤ۔ ان کی ہر پکار کو کس شدت سے رد کرتا رہا۔ تمہارے پاس سودا میری امانت ہے، اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنا۔ اداس مت ہونے دینا میری بچی کو۔ کئی مہینے بعد اداسی سے بے حال ہوتے بابا کی کال اٹھا لیتا تو ان کی گفتگو سودا سے آگے بڑھتی نہیں تھی۔ تم جس دن اس فیصلے کی حکمت جان جاؤ گے اس دن میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اس وقت کچھ نہ کچھ حکمت جان گیا، مگر وہ شکریہ سننے کے لیے
نہیں تھے. تم جب میرا فون نہیں اٹھاتے ہو نا تو میں خود ہی تم سے باتیں کرتا رہتا ہوں. مجھے معلوم ہے ایک دن تمہیں سب یاد آئے گا اور تب تم پچھتاؤ گے. اسی لیے وہ باتیں وائس میسیج کی صورت خود کو ہی واٹس ایپ پہ بھیجتا رہتا ہوں. یادوں کے دریچے سے ایک آواز ابھری تو فوراً اٹھ بیٹھا. سائڈ ٹیبل کا دراز کھلا تو موبائل سامنے پڑا تھا. اٹھایا تو بیٹری نہیں تھی. وہیں پیچھے سوئچ کے ساتھ چارجر لگا تھا. فوراً چارجنگ پہ لگایا. 10 منٹ بعد موبائل آن کیا اور پیٹرن پہ بنا توقف کے W لکھا. ان کا ہمیشہ پاسورڈ W ہی تھا. واٹس ایپ کھولا تو سامنے سوتی پیغامات کا جہاں آباد تھا. وہ ایک ایک کرتا سننے لگا اور آنکھوں سے نیر بہنے لگا. پیغام پر پہنچ کر دل تھم سا گیا. اس نے دوبارہ اس پہ انگلی لگائی. آواز دوبارہ گونجی. میں چاہتا تھا تمہیں اعتماد میں لے کر نکاح کے لیے مادہ کروں لیکن وقت نے اتنی مہلت نہیں دی. تم جوان خون تھے. بھڑک جاتے تو میری سالوں کی محنت برباد ہو جاتی. سودا اتنی پاگل ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے اپنا درد نہیں بانٹا. وہ لڑکا اسے ہراساں کرتا رہا, ڈراتا دھمکاتا رہا. مجھے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی باتیں کی اور وہ اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی گئی. میں اس کا سگا باپ نہ سہی لیکن کبھی اسے تم سے کم نہیں سمجھا. میں جان گیا تھا اسے سیدھے طریقے سے منع کرتا تو وہ واقعی کوئی الٹا کام کرتا. اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے اسے راستے سے اٹھایا. اس کی گرفتار ہوتے ہی مجھے سکون کا سانس آیا تھا. ولی وہ میری بچی کے قابل نہیں تھا. پہلے علم ہو جاتا میں چند گھنٹے بعد بھی اسے یہ اذیت برداشت کرنے نہیں دیتا. وہ سن سا رہ گیا. نگاہوں میں سب پرانے منظر گھوم گئے. آج ادراک ہوا بھی تو کتنے سالوں بعد. میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم سودا کے بغیر نہیں رہ سکتے. اسے شجاع کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھا دیکھ نہیں سکتے تو اس کا حق کیسے برداشت کرتے. لیکن اس کے باوجود میں نے تم دونوں کے نکاح کا نہیں سوچا. تم جس گناہ کی اپنے باپ کو سزا دے رہے ہو وہ بہت مجبوری اور تمہارے بھلے کے لیے اٹھایا ہے. وہ رشتہ ختم ہونے کے بعد بہت چاہا سودا آگے بڑھ جائے لیکن وہ مانی نہیں. میں جان گیا اس سہم کہ یہ کسی مرد پہ اعتبار کرنے سے ڈرنے لگی. میں انتظار کرنے لگا کہ کبھی نہ کبھی وہ ٹھیک ہو جائے گی. ایسے میں مجھے اطلاع ملی شجاع رہا ہو گیا ہے. میں تم دونوں کے لیے ڈر گیا. تعلقات اور اختیارات رکھتے ہوئے بھی ڈر گیا کیونکہ مجرم اور ذہنی بیمار لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. سودا کے معاملے پہ اگر کسی پہ آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں تو وہ تم ہو ولی, صرف تم. اس فیصلے کے پس منظر میں بس یہ کہانی تھی میرے بیٹے. اور مجھے یقین ہے تمہیں جب کبھی علم ہوگا تم اپنے بابا سے ناراض نہیں رہ سکو گے. کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی اور اس کی مدھم سی سسکیاں گونج گئیں. وہ لا علم رہ کر بھی خسارے میں رہا اور آگاہی ان خساروں کا بوجھ دگنا کر گئی. کچھ آگے جا کر پھر ایک پیغام پہ رک گیا. میں تمہیں منظر نامے سے اوجھل کرنا چاہتا تھا. مجھے خدشہ تھا شجاع تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. مجھے لگا کچھ عرصے بعد تمہیں واپس بلا لوں گا اور سودا تمہیں منا لے گی. وہ تمہیں منانا جانتی ہے مگر تم تو کچھ زیادہ ہی روٹھ گئے ہو. اتنا زندی میں ہوں نہ تمہاری ماں. تم نہ جانے کس پہ چلے گئے ہو. نالائق. وہ روتے روتے ہنس دیا. پچھتاوے کچھ مزید بڑھ گئے. تم وہاں اپنا کاروبار کرو, اپنے شوق پورے کرو, باپ کی کوئی فکر نہیں. خیر مجھے بھی اب تمہاری پرواہ نہیں. میری سودا نے مجھے اور کمپنی کو سنبھال لیا ہے. میں اسے نکاح کے جھٹکے سے نکالنے کے لیے آفس لے کر گیا لیکن اس نے تو مجھے حیران کر دیا ہے. وہ میری وارث ہے. تم تو کسی کام کے نہیں. اس کی ان ہی صلاحیتوں نے سب کو اس کا اسیر کر رکھا ہے. ان میں ایک سیب بھی ہے. میں اس کی آنکھوں میں سودا کے لیے پسندیدگی دیکھتا ہوں اور مجھے بے تحاشا ہنسی آتی ہے. وہ میرے سامنے ہی میری بہو پہ لائن مار رہا ہے. ان کا کہہ ہر سو پھیل گیا جبکہ اتنی دیر میں پہلی بار اسے بابا کی بات بری لگی. مجھے معلوم ہے جب تم میرا یہ میسیج سنو گے پھر سے ناراض ہو جاؤ گے. ہو جاؤ ناراض. اب مجھے بھی پرواہ نہیں. میری بچی ہے نا, میری کل کائنات, میری زندگی. بابا کے لہجے سے چھلکتی خوشی اب بھی تر و تازہ تھی. میں نے رات خواب دیکھا ولی تم لوٹ آئے ہو. خواب پہ حقیقت کا گماں گزرا. مجھے یقین ہو رہا ہے جیسے کچھ دنوں میں تم میرے سامنے ہوگے. بس اب ساری باتیں روبرو ہوں گی. میں تھک گیا ہوں سالوں سے اس پہ جان چیز کو کہانیاں سناتے سناتے. اس نے وقت دیکھا. یہ بابا کے جانے سے 15 دن پہلے کی تاریخ تھی. وہ آ گیا. ان کا یقین راسخ نکلا مگر تاخیر پھر بھی ہو گئی اور وہ اس وقت ایک مسئلے کی عملی تفسیر لگ رہا تھا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. پیغام ختم ہو گئے. غلط فہمیوں کی دھند چھٹ گئی. پچھتاوے دیو ہیکل پہاڑ کی شکل اختیار کر کے وہ بے دم سا پیچھے بستر پر گر گیا. کہاں ہے سودا اسے معلوم نہیں ہوا اور لہجے میں احترام اتر آیا. نہ جانے کتنی دیر بند آنکھوں سے یوں ہی پڑا رہا کہ جب ایک دم ذہن میں جھماکہ ہوا. ایک جملہ کانوں میں گونجا اور وہ اٹھ بیٹھا. ہڑبڑا کے کمرے سے نکلا اور گاڑی کی جانب بھاگا. بوا کی پکار کو مکمل نظر انداز کرتے تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا. گھر ویسے ہی تھا جیسے سالوں پہلے ہوا کرتا تھا. صحن میں امرود کا درخت اسی جگہ پہ اب بھی تھا. اس کی ٹہنیاں دیواروں سے اونچی ہونے کے سبب گلی سے دکھائی دے رہی تھی. پرانا امرود تو ختم ہو گیا تھا. یہ یقیناً دوبارہ اگایا گیا. در و دیوار کی حالت بتاتی تھی اس مکان کو بڑے چاؤ سے سنبھالا گیا ہے. اس گھر کے باہر ہی کھڑے کھڑے اس نے فیصلہ کیا اور موبائل نکالتے ایک نمبر پہ کال کی. بات ختم کرتے گہری سانس بھری اور آگے بڑھتے 2 زینے چڑھتے دروازے پہ دستک دے ڈالی. برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے امرود کے درخت پہ نگاہیں ٹکائے ہوئے تھیں. وہ جب دروازے پہ ہوتی دستک خاموش آنگن میں قہر برپا کر گئی. محمد ولی لبوں سے سرسراتا ہوا نام برآمد ہوا. وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں ہی ملبوس تھا.
دونوں کلائیاں سینے پہ بندھے سرخ نگاہوں اور کشیدہ تاثرات سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ وہی منجمد سے کھڑی رہی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا، وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ کچھ نہ بولا تو خود ہی ہمت کرتے ہوئے سوال کیا، آپ یہاں کیوں آئیں؟ وہ جو مزید کچھ بولنے والی تھی اس بدلے انداز پہ تھم گئی۔ آپ؟ حیرت کا اظہار ہوا۔ میرے سوال کا جواب دیں پہلے۔ تمہاری آسانی کے لیے مختصر جواب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس جواب پہ قطعی مطمئن نہیں ہوا۔ میری آسانی پہ یا آپ نے آسانی کی؟ میرے لیے صبح سے خوار ہو رہا ہوں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور آپ یہاں الگ مفروضے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو کیوں خوار ہو رہے ہو؟ 4 سال کی خواری کم تھی کیا؟ یہی چاہتے تھے نا تم؟ تو اب مطمئن رہو، خوش ہو جاؤ محمد ولی، تمہاری مشکلیں ختم ہو گئی ہیں۔ سودا حیات نے اپنا بوجھ تم سے ہٹا لیا، اس لیے واپس جاؤ اور نئی زندگی جیو۔ اس نے قدم اندرونی حصے کی جانب موڑے۔ میں نے کب کہا کہ آپ مجھ پہ بوجھ ہیں؟ وہ فوراً آگے بڑھتا اس کی راہ میں حائل ہوا۔ کیا کہنے کی ضرورت باقی تھی؟ ان دونوں کو ہی شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ لمبے عرصے بعد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے بلا تکان بول رہے تھے۔ وہ سب ری ایکشن تھا ایک دم، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، نہ کبھی ایسا سوچا تھا۔ آپ کے جذبات بھی تو ایسے ہی تھے نا؟ آپ بھی تو پینک ہوئی تھی نا؟ سب قصور اپنے تھے، اس لیے لہجہ نرم کر لیا۔ پینک ہوئی، بے تحاشا تکلیف بھی ہوئی تھی۔ تم چیخے چلائے، سب الزام مجھ سے منسوب کیے، میں تو کچھ بول بھی نہیں سکی۔ میرا بھی دوست کھویا تھا، سب سے قیمتی انسان دور ہوا، مجھے تو دکھ منانے کی مہلت تک نہیں دے گی۔ اس مشکل وقت میں بھی تمہاری تکلیف پہ روئی، تمہارا درد محسوس کیا، خود اذیت کے ذریعہ عبور کیے، مگر تمہیں الزامات نہیں دیا محمد ولی۔ مگر تمہیں الزام نہیں دیا محمد ولی، کبھی نہیں دیا۔ تب بھی نہیں جب شجاع کے حوالے سے مجھ پہ تہمت لگائی، تب بھی نہیں جب چچا جان کے فیصلے کو میری ملی بھگت کہا، اور تب نہیں جب واپس آ کر مجھے ذلیل کیا۔ وہ بڑے ضبط اور حوصلے سے یہاں آئی تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک دم سے پھٹ پڑی۔ وجہ شاید اس کا نرم لہجہ تھا جسے سنتے ہی زخم کھلنے لگے۔ وہ زاروں قطار ہوتے بلند آواز میں بولتی ہی چلی گئی، روئے مت سودا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو آج چیخ چیخ کر فلک ہلا دینا چاہتی تھی ایک دم خاموش ہوئی۔ آنسو بہہ رہے تھے لیکن چہرے پہ نافہمی ابھری۔ اس نے سودا بلایا تھا، آج وہ تم تھی ناپیا، وہ سودا کیسے بن گئی؟ یا خدا، یہ کیا ماجرا تھا؟ میری بہت غلطیاں ہیں، اتنی کہ شمار نہ ہو سکیں۔ وہ غلطیاں آپ کی تکلیف کا سبب بنی تو سمجھیں گناہ بن گئیں۔ میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ آپ کو اذیت دینے پہ مجھ پہ سزا واجب ہے اور مجھے سب سزائیں قبول ہیں، لیکن آپ کا یہاں نہ قبول نہیں۔ وہاں چلیں، میرے ساتھ رہیں، پھر چاہے جو مرضی سلوک روا رکھیں۔ اف کیا تو اپنا محمد ولی نہ سمجھیے گا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں سزا نہیں دے سکتی۔ اس بار اپنے اصول توڑ دیں۔ ہاتھ اس کے کندھوں پہ آن ٹھہرے۔ وہ اس کے رویے میں ایسی الجھی کہ لمس کا بدلہ احساس نہیں پہچان پائی۔ تم میرے لیے میرے ہر اصول سے بلند ہو، آپ شاید بھول رہی ہیں، میں وہی ولی ہوں جو ہر حال میں اپنی منواتا ہوں۔ آپ پہ ضد پیاری نہیں لگتی، اس لیے میرے ساتھ واپس چلیں، وہاں آپ تمہاری بیوی رہے گی نا؟ آپ ناراض رہنا چاہتی ہیں یا مجھ سے منانے کی توقع ہے؟ وہ ایک ہی رٹ سے تنگ آنے لگا۔ تم سے ناراض نہیں ہو سکتی محمد ولی۔ اس کے تیکن سے زیادہ پیار بھرا لہجہ دل میں ترازو ہوا۔ پھر چلیں، اس کا تیکن سے زیادہ پیار بھرا لہجہ دل میں ترازو ہوا۔ پھر چلیں میرے ساتھ، لہجہ اور مدھم ہوا۔ اب تمہاری زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، میں وہاں رہی تو تم دونوں آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ اپنی شادی تک اچھے سے سوچو، مجھ سے دور رہو گے تو میرے حوالے سے فیصلے میں آسانی ہوگی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے قابل ہو، اس لیے یہ ضد چھوڑو اور جاؤ، اپنی بیوی کے استقبال کی تیاری کرو۔ اس گھر میں تم اور تمہاری نصف بہتر کا زیادہ حق ہے۔ آنسوؤں کے بجائے چہرے پر خوشی رقصاں تھی، جو یقیناً سامنے کھڑے انسان کی بدولت تھی۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس گھر پہ میرا اور میری بیوی کا حق ہے۔ تو پھر جاؤ نا، دل کی پکار نظر انداز کرتے اسے جانے کو کہا۔ بیوی کے بنا کیسے جاؤں؟ نہ روٹھے لہجے میں بے بسی کا اظہار کرتے وہ پھر سے سودا حیات کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ بیوی؟ اچنبھے سے سوال دہرایا اور تب ہی اپنے کندھوں پر دہکتے لمس کا احساس جاگا۔ گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھا تو اندھیرے میں بھی سب واضح دکھائی دیا۔ درمیانی فاصلے کی کمی نے رہے سے اوسان خطا کیے۔ خبردار کوئی ایسی ویسی بات کی تو فوراً چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، ہمیشہ میرا دل جلاتی ہیں، کبھی اس منحوس شجاع کی صورت میں، کبھی سیف کی صورت میں، اور اب یہ نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ لیکن اب میں وہ ولی اسکندر نہیں جو آپ کی سازشوں کا شکار ہوتا تھا۔ اب آپ کو صرف میری سننی پڑے گی اور مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے۔ اس سے پہلے کہ اس کے جملوں کا مطلب سمجھتی وہ اس کے ہاتھ پہ گرفت بنائے باہر کی جانب بڑھا۔ محمد ولی کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو، میں شور مچاؤں گی۔ اس کا ارادہ جانتے وہ چیخی، میں بھی سب کو بتاؤں گا کہ بیوی روٹ کر میں کیا آ گئی ہے، واپس اس راہ لے جا رہا ہوں۔ اور سودا حیات کی چلتی زبان رک گئی تھی اور محمد ولی کی آنکھوں میں شرارت امیز خوشی رقصاں تھی۔ اسکندر ولا کے حال میں کھڑی بوا منہ کھولے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ولی اسکندر اپنے مضبوط ہاتھ میں سودا کا ہاتھ تھامے اندر آ رہا تھا اور اسے لیے بوا کے سامنے آن ٹھہرا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بوا پہ تو حیرتوں کے بہار ٹوٹ پڑے تھے۔ وہی جو آپ چاہتی تھیں۔ اگلے ہی لمحے جیب میں ہاتھ ڈالتے انگوٹھی نکالی اور اسی انگلی پہ پہنا دی جس سے کچھ دن پہلے بے دردی سے اتروائی تھی۔
سودا کے چہرے پر ہر درجہ بے یقینی تھی. دعائیں دیں، آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے. اگلا جملہ تو توپ کا گولہ تھا جو شاید سیدھا بوا کے سینے پر لگا. وہ دل پہ ہاتھ رکھتی دھم سے صوفے پہ گر گئیں. آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئیں. چلو جی، دن رات مجھ پہ تانوں کے تیر چلاتی رہتی تھیں. اب مان رہا ہوں تو عجیب عجیب تاثرات دیے ڈرا رہی ہیں. وہ ہنستا ہوا آگے بڑھا اور بوا کے سر پہ محبت بھرا بوسہ دیا. ان کا روٹھا لہجہ اس پہ چند دن بہت باری رہا. سودا کا ہاتھ ہمیں زینے چڑھنے لگا. شام کی منڈیر پر وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے محبت، خلوص اور چاہت کی راہ پر چل نکلے تھے جو کب سے ان کی منتظر تھی. وقت بہتے بہتے دور نکل آیا تھا، لیکن سکندر ولا کی دیواروں نے آج برسوں بعد وقت کو مسکراتے دیکھا تھا. ولی اور سودا آج محبتوں کے نئے بندھن سے جڑ گئے تھے. ولی کے چہرے پر آج بھی اس چھوٹے سے بچے کی مانند مسکراہٹ رقصاں تھی جب اس نے پہلی بار اپنی زندگی کی پہلی دوست کو دیکھا تھا جو آج اس کی ہم سفر تھی. تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ناول. تو میں نے جب یہ ناول سٹارٹ کیا تھا تو مجھے امید نہیں تھی کہ یہ بھائی اتنا اچھا مزے کا ناول ہوگا، لیکن آنیسٹلی یہ بہت مزہ آیا مجھے ناول پڑھ کے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.